डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक। कुरान में कहाँ लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहाँ लिखेला? खुदा ने कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान में गए हुए हैं और उनके बहुत ही चर्चे चल रहे हैं, तो इस मौके से मैंने मुनासिब समझा कि उनकी वो गलतियाँ जिन पर उलमाए किराम ने आगाह किया है वो मैं आपके सामने रख दूँ। डॉक्टर नाइक की कुछ गलतियाँ पुरानी हैं, कुछ नई हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। मैं ज़्यादा कमेंट ना करते हुए डायरेक्टली उन्हें बयान करता हूँ। डॉक्टर नाइक की एक बड़ी गलती जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है और इसी को बुनियाद बनाकर उन पर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया गया है, वो ये है कि एक दफ़ा उनसे किसी ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता है लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी नहीं रखता है, तो क्या ऐसा शख्स जन्नत में जा सकता है? Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah Nisa chapter 4 verse number 116, if Allah pleases, He may forgive any of your sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Okay. If Allah pleases, He will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. This means the only sin that God will never forgive 100% is associating partners with God. Sure. So if you believe in one God, don't associate partners, but do not believe in Prophet Muhammad. Can you go to heaven? Yes. Chances are there very bleak. Okay. Maybe 0.000000001%. I can't say 100% no. सॉरी मिस्टर नाइक, यू शुड हैव सेड 100% नो। तो इसके जवाब में डॉक्टर नाइक ने बात को बहुत घुमा फिरा करके आखिर में कहा कि ऐसे शख्स के जन्नत में जाने के चांसेस 0.0000001% है, यानी उसमें 8 ज़ीरो लगा करके बताया कि 1% चांस है उसके। यानी अगर आप रेशो निकालेंगे तो 1 बिलियन लोगों में से एक शख्स ऐसा हो सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना रखता हो, फिर भी वो जन्नत में चला जाएगा। बिलाशुबा ये एक बड़ी गलती थी। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता है गोया कि वो कुफ्र कर रहा है और ऐसा शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता है, उसके जन्नत में जाने के कोई चांस नहीं है। और अपने इस बात के लिए डॉक्टर नाइक ने कुरान करीम की जिस आयत से इस्तिदलाल किया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा दूसरे गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर देगा। और ये गलती उनसे इसलिए हुई क्योंकि शायद वो अरबी से उस वक्त अच्छे से वाकिफ़ नहीं थे या उन्होंने तफसीर वगैरह नहीं देखी, क्योंकि आम तौर से जो तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर देगा। लफ्ज़ दूना के अरबी में 2 माने होते हैं, एक सिवाय अलावा और दूसरा छोटा। तो यहाँ पर छोटा वाला माना मुराद है कि अल्लाह ताला शिर्क को और शिर्क के बराबर दूसरे जो गुनाह हैं जैसे कुफ्र हो गया उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, शिर्क से छोटे गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। या जिन उलमा ने दूना के सिवाय माना लिया है उन्होंने कुफ्र को भी शिर्क में ही शामिल मान लिया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये डॉक्टर नाइक की एक बड़ी गलती थी, वरना अगर इस आयत का जिस तरीके से उन्होंने माना निकाला उस एतबार से देखा जाए तो कोई शख्स मुल्हिद है, अल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह को ही नहीं मानता है, तो वो तो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं कर रहा है, वो तो अल्लाह को ही नहीं मान रहा है, तो ये तो शिर्क से बड़ा गुनाह है। यानी कुफ्र तो शिर्क से बड़ा गुनाह है, तो अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा और शिर्क से छोटे गुनाह को माफ़ कर देगा। बाकी जो शिर्क के बराबर हैं या शिर्क से बड़े गुनाह हैं उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ नहीं करेगा। कुफ्र की बाज़ अक़साम बाज़ शिर्क से बड़ी होती है और शिर्क की बाज़ अक़साम बाज़ कुफ्र से बड़ी होती है, लेकिन अगर शिर्क अकबर है या कुफ्र अकबर है तो हुक्म के एतबार से दोनों मुखल्लद फिन्नार होंगे, यानी हमेशा हमेशा जहन्नमी होंगे। या इस बारे में हदीस भी बहुत वाज़ेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी यहूदी या नसरानी मेरे बारे में सुनता है और मुझ पर ईमान नहीं लाता है वो जहन्नम में जाएगा। तो शायद डॉक्टर साहब तक ये हदीस नहीं पहुंची थी और आयत को भी वो ठीक से नहीं समझ पाए या उसकी तफसीर उन्होंने नहीं पढ़ी थी, इस वजह से ये गलती उनसे हो गई और अब तक उनका रुजू साबित नहीं है इस मसले में। सवाल है कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते तो क्या हम जन्नत में कैसे हो सकता है भाई? मैं समझता हूँ ये एक और सवाल जो पूछा गया किसी गैर मुस्लिम ने एक साहब से पूछा था कि अगर एक आदमी अल्लाह को मानता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता है तो क्या वो जन्नत में जा सकता है? तो एक साहब ने जवाब में उससे कहा बहुत बड़ी गलती है ये। उन्होंने कहा कि बहुत थोड़े चांसेस हैं, बहुत मुश्किल है कि एक आदमी बिल्डिंग से गिरे तो उसके बचने के चांसेस कितने हैं, बहुत कम है। तो इस तरह का जो जवाब ये बिल्कुल बातिल जवाब है, गलत सही है। यानी आप चांसेस क्रिएट कर रहे हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने और सिर्फ अल्लाह को माने तो अल्लाह हो सकता है उसको जन्नत में डाले, कभी नहीं हो सकता है। जो आदमी अल्लाह को माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माने वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता है। हाँ, उसको अगर खबर ही नहीं पहुंची अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये अल्लाह के ऊपर मामला है। लेकिन आपने खुद फरमाया
مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں کہ جو بھی یہودی اور نصرانی اس تک میری بات پہنچے، وہ میری بات سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ نبی کی بات ہے۔ تو جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو، آپ کے بارے میں جانتا ہو، اس تک آپ کی بات پہنچی ہو، تو وہ آدمی اگر آپ کو نہیں مانتا ہے، اس کے 0 چانسز ہیں جنت میں جانے کے، نہیں جا سکتا۔ کیونکہ آپ نے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کے لفظ میں دون کا ترجمہ کر دیا کہ شرک کے علاوہ۔ دون کا ترجمہ شرک کے علاوہ نہیں ہوتا، شرک کے علاوہ تو کفر بھی ہوتا ہے، اور وہ کفر ہی کر رہا ہے وہ انسان جو اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ چھوڑیے اس مسئلے کو، ایک آدمی ہے جو بظاہر مسلمان ہے اور کبھی شرک نہیں کرتا اور بڑا نیک نمازی ہے، لیکن قرآن کریم کو اپنے جوتے بنا کر کے چلتا ہے اور بیت الخلا میں گندگی میں جا کر کے روندتا ہے قرآن کو۔ بتائیے مسلمان ہے کیا وہ؟ جنت میں جا سکتا ہے وہ؟ شرک تو نہیں کر رہا، وہ کفر کر رہا ہے، اور زبانی کفر بھی نہیں کر رہا، عملی کفر کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی شرک نہیں کرے گا جہنم میں مطلب معاف ہو سکتا ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو کیا اس شخص کو جنت میں جانے کی بھی کہیں گے آپ؟ لہٰذا یہ ترجمہ ہی غلط ہے آیت کا۔ آپ کو لفظ کا میننگ ہی نہیں پتا کہ لفظ دون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ منہج نکالیے یہاں سے۔ ڈاکٹر صاحب کا منہج یہ ہے کہ جہالت کے باوجود تبلیغ کر سکتے ہیں آپ، قرآن کی تفسیر جانے نہ جانے تفسیر کر سکتے ہیں آپ، اور فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو ان کا منہج تو یہ ہے۔ اب یہ کھڑے ہو کر لاکھوں کے مجمع نے جو سنا تھا، وہ کتنے لوگ اس پیغام کو لے کر گئے، اور کتنے لوگوں نے ہمارے ان کمنٹوں کو سن کر کے بعد میں اپنی اصلاح کی؟ چند لوگوں نے کی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات غلط تھی۔ جو اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے، اس کی 0% بھی گنجائش نہیں ہے جنت میں جانے کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت حرام ہے اس کے۔ تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی سے محبت تو مہاتما گاندھی بھی کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی تعریفی باتیں لکھی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر نائک کی ایک بڑی غلطی یہ ہے جو انہوں نے حال ہی میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تمام مومنین جنت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ صرف جو اونچے لیول والے مومنین ہیں وہی جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کریں گا۔ Jannat al-Firdaus al-A'la, and the highest is seeing the face of Allah, the wajh of Allah. But when we go to Jannah, everyone in Jannah will not see the face of Allah. Only those who are in Jannat al-Firdaus or Jannat al-Firdaus al-A'la, close to the Prophet, Allah will not show his face always. We would urge, we would desire to see his face. So the highest reward. تو یہ وہ بات ہے جو شاید ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کہی ہے۔ اللہ اور رسول نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، کوئی فرق نہیں کیا ہے، بلکہ تمام مومنین جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ اور مسلم عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم سب اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے ہو تم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی تمہیں۔ اللہ اور رسول نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام مومنین جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ شاید ڈاکٹر نائک کو یہ شبہ اس لیے لگ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو جنت کی سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے، اس لیے شاید انہیں ایسا لگا کہ سارے مومنین جنت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، صرف جو اونچے لیول والے مومنین ہوں گے وہی دیکھیں گے۔ تو یہ ان کے اپنے ذہن کا ایک شبہ ہے۔ اور یہاں یہ بھی دھیان رہے کہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور یہ چھوٹا نہیں ہے، اس کے لیے میں نے ہاتھ میں کاغذ لیا ہے کہ آپ کو 2-4 نمونے بتاؤں ہمارے اسلاف نے، اور میرے علم کے مطابق مسلمانوں کے اسلامی عقیدے کو بیان کرنے والی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ بات نہ ہو۔ الفاظ الگ ہوں گے، لیکن اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سارے مومنین قیامت میں، میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ سارے مومنین، چھوٹے بڑے نہیں، عیانن دیکھیں گے، عیانن کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے تشبیہ بھی دی دیکھنے کی، اللہ کی نہیں ہمارے دیکھنے کی، کہ جس طرح ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھ سکتے ہیں کھلا کھلا، ایسے ہی اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اور یہ حدیثیں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہیں۔ اللہ کے دیدار کا انکار کرنے والے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کے موافقین ہیں۔
अशरी और मातुरीदी, जैसे हमारे हनफी जो है अशरी हैं या मातुरीदी हैं अकीदे में, इनके यहाँ दीदार का इस बात तो है, लेकिन ऐसी शर्तें हैं कि नतीजे में दीदार होगा ही नहीं। एक तो कहते हैं कि उसमें लज्जत नहीं है, एक कहते हैं कि दीदार होगा लेकिन ना सामने ना पीछे ना आगे ना दाएं ना बाएं, तो फिर कहाँ होगा? अल्लाह के लिए जिहद लाजिम आती है, इसलिए उसका इनकार करते हैं, ऐसी पाबंदियां लगाते हैं। ये सब गुमराही है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो कहा कि ऊंचे लेवल के मोमिनीन देखेंगे, नीचे लेवल के जन्नती नहीं देखेंगे, ये कहीं नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है। यहाँ मैं 2-3 इबारतें हैं और 2-3 दलीलें पेश करता हूँ। अब किसी को अगर ये लगता है डॉक्टर साहब तो आप कुरान हदीस को उनके मुआफिक बनाया जाए। डॉक्टर नाइक की एक बड़ी गलती ये है कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़त ऐन के सिलसिले में शुबह पैदा किया, या वो खुद शुबह में थे। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला देख सकते, हम देखते आँख से, अल्लाह ताला कैसे देखते? अल्लाह वालम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हूद आयत नंबर 37 में नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, कि ए नूह आप हमारी आँखों के सामने कश्ती बनाइए। या इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह तूर आयत नंबर 48 के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना, कि आप अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र कीजिए, फ़इन्नका बिअयुनिना, यकीनन आप हमारी आँखों के सामने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सिफ़त ऐन साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी आँखों से देखता है। कैसे देखता है? जैसे उसकी शान के लायक है देखता है, और उसकी आँखें कैसी है? जैसे उसकी शान के लायक है। हम उस पर ईमान रखते हैं, उसकी तशबीह नहीं देते किसी से, क्योंकि अल्लाह और रसूल ने हमें इसकी खबर दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आँखें हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आँखों से देखता है। यही अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है। ये बातिल फिरकों का अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आँखों से नहीं देखता। ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है। अभी गुज़श्ता हफ़्ते डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बड़े मजमे में इसी बातिल अक़ीदे को लोगों के सामने साबित किया। ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है, ये गुमराह फिरकों का अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आँखों से नहीं देखता, और इसी बातिल फिरके को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और लोग इसे क्या कह रहे हैं? इस्लाम पेश कर रहे हैं। डॉक्टर नाइक की एक अक़ीदे की गलती ये है जो उन्होंने जन्नत के खुलूद के सिलसिले में शुबा पैदा किया था कि जन्नत और अहले जन्नत हमेशा हमेश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया था कि अल्लाह भी हमेशा हमेश रहेगा और जन्नती भी हमेशा हमेश रहेंगे, तो ये तो अल्लाह ताला की सिफत में शरीक हो गए। The Quran says that those who will enter paradise, they will stay there forever. So aren't we equating this sifat with the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala? That's a good question brother asked. That when we say that when you go to Jannah, or the Quran says you will be in hellfire forever, you will be in Jannah forever. So doesn't it include with the eternal quality of Almighty God? That's a very good question. Therefore the words used are different. When we say Almighty God is eternal, to use this attribute for human beings is haram. But in the Quran, for example, I say, forever you'll be poor. Forever, taken for granted in this world. When I say forever you'll be a poor person, it means forever means not forever, forever till you live. Whether you live for 20 years or 30 years or 40 years. It's not for billions of years. So when I say any statement, that forever I live in India till I'm in this world. So forever has a limitation. So when I say forever in the hereafter, again, that forever is till that time. It is not equating with Allah subhanahu wa ta'ala who has got no end. Now what is forever? How long? Allahu alam. But that forever is not equivalent to Allah subhanahu wa ta'ala who has got no beginning, no end. There doesn't say no end. So no end is different than forever. Forever in context means forever limited to that context. Clear? And no end means no end. जन्नत भी हमेशा हमेश रहेगी, जन्नती भी हमेशा हमेश रहेंगे, कोई एंड नहीं है उनका, कोई मौत नहीं आएगी उनको, बल्कि वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। और इस बात पर कुरान और हदीस की बेशुमार आयतें और हदीसें दलील हैं, और ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। और रहा ये शुबह कि जन्नती और जन्नत ये अल्लाह ताला की सिफ़त में शरीक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जन्नती और जन्नत हमेशा रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत की वजह से ही हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला ने ही ऐसा चाहा है कि ये चीज़ें हमेशा हमेश रहें, तो ये अल्लाह ताला की मशीयत की वजह से है, तो ये अल्लाह ताला की सिफ़त में शरीक नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला हमेशा से है, जबकि जन्नत और जन्नती इनकी पैदाइश हुई है, इनकी तख्लीक हुई है, ये हदथ हैं, हमेशा से नहीं है ये, तो ये अल्लाह ताला की सिफ़त में कैसे शरीक हो जाएंगे? तो आपको जवाब नहीं पता था तो आपको मना कर देना चाहिए था, बजाय ये कहने कि जन्नत हमेशा हमेश नहीं रहेगी। एक और बंदे ने सवाल किया था, कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि अल्लाह ताला की एक सिफत है कि अल्लाह ताला हमेशा से हमेशा रहेगा,
اور اہل ایمان جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ فرماتا ہے جو جنت میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, اور جو کفار ہیں تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, صفت ہمیشگی, ایٹرنیٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا, تو اس صفت ہمیشگی میں جنتی بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے اور جہنمی کفار بھی اللہ کے شریک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تنہا کہاں بچا اس صفت میں؟ شرک تو ہو گیا نا. سوال آیا, اس سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے وہیں کے وہیں جواب بنایا, وہیں کے وہیں آن دا اسپاٹ جواب بنایا, اور اپنی عقل کی مشین چلائی اور فوراً ایک جواب تیار کر کے پرنٹ کیا. اور کیا جواب نکالا کہ بھائی وہ لوگ جنت میں جنتی اور جہنم میں جہنمی جو کفار ہیں ہمیشہ ہمیشہ تو رہیں گے, لیکن ان کی ہمیشگی تب تک ہے جب تک جنت و جہنم ہے. اور پھر کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جنت کبھی ختم ہوگی یا جہنم کبھی فنا ہوگی, لیکن پھر بھی وہ ہیں تب تک جب تک جنت ہے تب تک جہنم ہے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ نے وہاں عقلی فیصلہ کیا اور اس کو سمجھا دیا, اور کیا نکلا اس کا نتیجہ؟ اس کے نتیجے دو نکلے خراب. پہلا نتیجہ خراب یہ نکلا کہ آپ نے سننے والے یا سوال کرنے والے شخص کو اور دیگر سننے والے لوگوں کو کنفیوز کر دیا کہ پتہ نہیں جنت کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے, کیا پتہ. تو آپ نے کنفیوز کر دیا مسلمانوں کو اور اپنے حاضرین و سامعین کو کہ جنت بھی شاید کبھی فنا ہو سکتی ہے اور جہنم بھی فنا ہو سکتی ہے. اور یہ کنفیوژن کہاں لے گیا؟ جہمیہ کا عقیدہ ہے, جہم بن صفوان کا. اٹھا کے دیکھیے سرخ کی کتابیں, اور خاص کر اٹھا لیجئے آپ شرح عقیدہ طحاویہ اٹھائیے, اور اس کے اندر امام طحاوی کے قول لا تفنیان ولا تبیدان ابداً کے ذکر میں, کہ اس کی شرح میں امام ابن ابی العز نے ذکر کیا ہے کہ جہم بن صفوان کہتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گی, کبھی نہ کبھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کبھی نہ سال کے بعد کبھی نہ کبھی فنا دونوں ہوں گی. دونوں کے فنا ہونے کی بات جہم بن صفوان نے کہی ہے. تو آپ نے کھڑے کھڑے جہمیہ کے مذہب کی تبلیغ کر دی اور مسلمانوں کے عقیدے کو متزلزل کر دیا, اور ایک اور منہج جو دیا وہ جہمیہ والا اور معتزلہ والا کہ کھڑے کھڑے وہیں کے وہیں جواب دے دو, صحیح ہو یا غلط اپنی عقل چلا کر کے. تو آپ کا منہج عقلی ہے, آپ تو جہمیہ کے اور معتزلہ کی موافقت کرتے ہیں. بعض علماء کا انداز تھوڑا سخت ہو جاتا ہے, اور یہ دینی اور منہجی غیرت کی وجہ سے ہے, اس لیے اس کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے سے جھجکنا نہیں چاہیے. قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں ان کو موت نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو اینڈ نہیں کہا گیا. بھائی جب کہا جا رہا ہے موت نہیں آئے گی, اس کا مطلب ان کی کوئی اینڈ نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ میں جنت میں رہیں گے. یہ کیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو اینڈ نہیں کہا گیا ہے, فار ایور کا مطلب نو اینڈ نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس میں وہ جیسے جہنمی کے بارے میں لا یموت فیہا ولا یحیا, وہ اس میں ان کو موت نہیں آئے گی. اور قرآن مجید نے جنتی کے بارے میں فرمایا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی, کہ یہاں ہم کو موت نہیں آئے گی, ایک بار جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے. تو قرآن کا یہ عقیدہ تو بہت صریح ہے کہ جنت فنا نہیں ہوگی, جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. نہ صرف قرآن کا عقیدہ صریح ہے بلکہ بہت وضاحت کے ساتھ امت کے علماء نے بھی اس پر اتفاق کیا. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا میں حوالہ دوں گا اس معاملے میں بھی, مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ 307 ہے. اس پہ وہ لکھتے ہیں قد اتفق سلف الامہ وائمتها, کہ امت کے تمام ائمہ اور تمام سلف, قد اتفق سلف الامہ امت کے اسلاف وائمتها, اور امت کے ائمہ متفق ہیں, وسائر اہل السنہ والجماعہ, اور تمام اہل سنت والجماعت متفق ہیں, علی ان من المخلوقات ما لا يعدم, کہ مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی, ولا یفنا, اور نہ وہ فنا ہوں گی بالکلیہ, کلیتاً فنا نہیں ہوگی, کل جنتی والنار, جیسے جنت اور جہنم. فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول, یہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے. قرآن کی آیتیں صریح ہیں, اللہ کے نبی کی حدیثیں صریح ہیں, تو پھر اس پر اتفاق بھی ہے امت کا کہ جنت فنا نہیں ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہاں فار ایور کا مطلب ایک خاص فار ایور ہے, یعنی دنیا کے مقابلے میں وہ جنت بہت لمبی تو ہوگی, جنت میں جنتیوں کی زندگی, لیکن کبھی نہ کبھی وہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے. رہا مسئلہ یہ جو انصاف نے کہا کہ بھائی اگر وہ ابدیت ملے گی تو وہ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی ابدیت کے جیسے ہوئی, تو نہیں. دو چیزوں میں, پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا نام الآخر ہے, اور جنتیوں کو الآخر نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو ہے نا وہ خالدین کہا گیا کہ وہ خالد رہیں گے, تو نام بھی جیسا نہیں ہے. باقی بہت سارے ایسے صفات ہوتے ہیں نا جن کے نام اللہ کے نام کے مشابہ ہوتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کا نام الحی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی الحی کہا. اللہ تعالیٰ کا نام سمیع ہے, اور اللہ رب العالمین نے مخلوق کو بھی سمیع کہا ہے نا. جیسے قرآن میں اللہ فرمایا یخرج الحی من المیت, اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور مخلوق کو بھی حی کہا, الحی یعنی زندہ, اور اپنے آپ کو بھی اللہ نے الحی کہا. تو دو ناموں میں اشتراک کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی سمیع کہا اور بندوں سے بھی کہا وجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو اللہ سمیع ہے, بندے بھی سمیع ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سمیع ہے. اللہ کی سماعت الگ طرح کی ہے, بندے کی سماعت الگ طرح کی ہے. ایسے ہی یہ جب کہا گیا نا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, تو جو جنتیوں کی ہمیشگی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, دونوں میں فرق ہے. جنتیوں کو پہلی بات, جنتیوں کی ہمیشگی جو ہے نا وہ عطائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی ذاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو کوئی زندہ نہیں رکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے زندہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی اس کی خود کی ہے. بندوں کو جو ہمیشگی ملے گی وہ عطائی ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. اسی طرح سے بندوں کی جو ہمیشگی ہے وہ فنا کے بعد ہے, یعنی بندے پہلے عدم تھے ہی نہیں بندے, پھر وہ وجود میں آئے, پھر ان کو موت آئے گی, پھر ان کو ہمیشگی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو گرچہ اللہ بھی ہمیشہ رہے گا, بندے بھی ہمیشہ رہیں گے, لیکن بندوں کی ہمیشگی اللہ کی ہمیشگی کی طرح نہیں ہے. یہ صاف صاف آسان صاف بالکل سمجھ میں آنے والا جواب ہے, جو عقیدے کی کتابوں میں بہت آسانی سے بیسک عقیدہ پڑھنے والے بھی دے سکتے ہیں.
اور ڈاکٹر صاحب کو شاید یہ جواب نہیں پتا تھا تو انہوں نے گھما کر کے یہ مطلب کتنی بڑی جرات کی بات ہے کہ حکم لگا دی کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی، کبھی نہ کبھی اس کا اینڈ ہو جانے والا ہے. اور یہ عقیدہ مطلب یہ صرف ایسا کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل سنت جماعت کا اس پر اتفاق ہے. شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ ولم یقل بفناء جمیع المخلوقات الا طائفۃ من اہل الکلام المبتدئین، کہ تمام مخلوقات کے فنا ہونے کی بات صرف مبتدع یعنی بدعتی لوگوں نے کہی ہے، جیسے جام بن صفوان ومن وافقہ من المعتزلہ، اور ان سے جو موافقت کرنے والے معتزلہ وغیرہ. وہذا قول باطل یخالف کتاب اللہ وسنت رسولہ، اور یہ باطل قول ہے جو اللہ کی کتاب، رسول کی سنت و اجماع سلف الامہ و ائمتها، اور امت کے اسلاف اور ان کے امت کے ائمہ کے اجماع کے خلاف ہے. کما فی ذلک من الدلالہ علی بقاء الجنہ واہلھا، جیسا کہ اس میں دلالت ہے جنت کے باقی رہنے پر اور جنت والوں کے باقی رہنے پر. ڈبل یہ بات فرمائی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ امت کے اجماع کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، یعنی امت اس پر متفق جو بات کہہ رہے ہیں نا پوری امت کے خلاف ہو جا رہی ہے. پر ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو امت کے اجماع کے خلاف ڈاکٹر صاحب کی بات مان لے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے خلاف کوئی آدمی ایک بات بول دے وہ تسلیم نہیں کرے گا. ہم پر غصہ ہو رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اجماع کے خلاف بول سکتے ہیں، پوری امت کے خلاف ڈاکٹر صاحب جا سکتے ہیں، ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا. لیکن ان کے امت کے خلاف کے جانے پر اگر ہم ان کے اختلاف کر لیں تو ہم قصوروار ہو گئے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ اسٹریم کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور کیا بول سکتے ہیں. ڈاکٹر نائک کی ایک غلطی یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے کسی موقع سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو برہما اور وشنو وغیرہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان سب کا معنی کریٹر یا کچھ ایسا معنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. برہما کہتے ہیں انگریزی میں کریٹر، جب ہندی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بنانے والا، اور جب اردو یا عربی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خالق. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی اللہ کو خالق کہہ رہا ہے یا بنانے والا کہہ رہا ہے. وشنو انگریزی میں ہے سسٹینر چیریشر، ہندی میں ہم کہیں گے پالنے والا، اردو یا عربی میں کہیں گے رب. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب ہے یا پالنے والا ہے یا چیریشر یا سسٹینر ہے. اللہ کے نام توقیفی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف انہی ناموں سے پکارنا جائز ہے جو نام قرآن اور حدیث میں اس کے لیے آئے ہیں. ان کے علاوہ دوسرے ناموں سے اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے. ہاں اللہ کی صفات بہت ساری ہے لیکن ان صفات کی بنیاد پر ہم اللہ کو نام نہیں دے سکتے ہیں. جیسے غضبناک ہونا، غصہ ہونا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے. اب کیسے غضبناک ہوتا ہے یہ جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے، لیکن اس بنیاد پر ہم اللہ کو غاضب نام نہیں دیں گے. تو اللہ کے نام توقیفی ہیں اور ہم اس کے نام کو خود سے نہیں بنا سکتے ہیں، یا پھر اس کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں کا دوسری لینگویج میں ٹرانسلیشن کر کے اس نام سے اللہ کو ہم نہیں پکار سکتے ہیں. صفت کے طور پر بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ذکر کیا جا سکتا ہے. اور برہما، وشنو وغیرہ جیسے نام ہنود یہ لوگ اپنے خاص طرح کی دیوی دیوتاؤں کے لیے اس طرح کے نام استعمال کرتے ہیں، تو ویسے بھی ان ناموں کو اللہ کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں. کیا ہم اللہ کو خدا، گاڈ، برہما، وشنو و غیر ناموں وغیرہ ناموں سے بلا سکتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کو دستگیر، داتا گنج ایٹسٹرا سے بلا سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض لوگوں سے مراد علماء نے نہیں کہا ہے، بعض جو ہمارے دین کی دعوت دینے والے ہیں خاص طور سے غیر مسلموں کو جو دعوت دیتے ہیں، ایسے ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بول سکتے ہیں کہ برہما کا مطلب یہ کریٹر ہوتا ہے یا وشنو کا فلاں مطلب ہوتا ہے. تو وہ اس ورڈ کا میننگ تلاش کیا انہوں نے اور دیکھا اس کا کچھ نہ کچھ ایسا مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب کریٹر ہوتا ہے، جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ بھی کریٹر ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ میننگ دونوں کے سیم ہیں تو اس نام سے بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں. یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی بہت اچھی دلیل ہے، اور یہ قرآن و سنت کے علم اور اہل علم سلف کے منہج سے یعنی ناواقفی کی علامت ہے. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں کہ بناؤ ہیں، تم اس کو انہی ناموں سے پکارو. اچھا نام اللہ کو دے سکتے ہوتے تو ہم سب سے پہلے کون سا نام ہم کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے اپنا نام؟ سب سے اچھا نام اگر کوئی ہے وہ محمد ہے، احمد ہے کہ نہیں؟ اب محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. کیوں سارے بندے اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں؟ ایک بندے تو اللہ کو محمد نہیں بول سکتے؟ پھر اللہ کے نام آلریڈی ہیں، ان ناموں سے ہم کو اللہ کو پکارنا چاہیے. اسی لیے سلف نے کہا، اہل علم نے کہا، اسماء و صفات کا جو باب ہے یہ بہت ہی یعنی یہاں بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، اور اس میں توقیفی معاملہ ہے، یعنی اس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی چلا سکتے ہیں نہیں. اب بتائیے ایک بات اور بھی یہ سمجھ لیجئے کہ نام جو ہوتا ہے وہ لینگویج بدلنے سے چینج ہوتا ہے. جیسے جمیل کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت. اب کوئی آدمی ہے، مولوی صاحب ہیں، اب ان کا نام جمیل ہے تو ان کو کیا بولیں گے ہم؟ مولانا یا عالم صاحب یا شیخ جمیل. بعض لوگ مولانا بولتے ہیں، شیخ جمیل. اب کوئی آدمی انگلش میں بات کر رہا ہے تو بول سکتا ہے وہ شیخ ہینڈسم. بولے انگلش میں جمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہینڈسم. یا اگر اس کو اور ہی پیارا لفظ بولنا بیوٹیفل بول سکتا ہے. کتاب میں لکھ رہا ہے شیخ بیوٹیفل سیٹ، شیخ ہینڈسم سیٹ کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ زبان آپ اردو میں بولو، ہندی میں بولو، کنڑا میں بولو، یا آپ تمل میں بولو، یا آپ انگلش میں بولو، فرینچ میں بولو، جاپنیز میں بولو، لینگویج چینج ہو جانے سے نام چینج ہوتا ہے؟ چینج نہیں ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے، انگلش میں کچھ لکھ رہا ہے تو کیا لکھے گا؟ محمد لکھے گا یا کچھ اور اس کا ٹرانسلیشن لکھے گا؟ وہ محمد ہی لکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو نام زبان کے چینج ہونے سے بھی باقی رہتا ہے، ہر زبان میں اسی نام کو اسی لفظ کو باقی رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، وہ اس کا ٹرانسلیشن آپ نہیں بتا سکتے. یہی معاملہ اللہ کے بارے میں ہے. ہاں بعض نام اللہ کے صفاتی ہیں، تو ایک آدمی اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ وہ خالق ہے، یعنی اس نے سب کو پیدا کیا ہے، تو اس اعتبار سے سب کا پیدا کرنے والا ہے، ایسا سمجھانے کے لیے بول رہا ہے. لیکن جب پکارے گا اللہ کو تو کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے ناموں سے اللہ کا نام ہی بولے گا، وہ اللہ کا نام چینج کر سکتا ہے نہیں. تو اللہ کو کوئی نام نہیں دے سکتے. جو بھی وشنو برہما ہے، جو بھی نام ہے، جیزس ہو یا کچھ بھی نام دیتے ہیں لوگ اپنے اپنے معبود کو، تو یہ نام ان کے نزدیک ایک خاص معبود کے ہیں. ان کے دین میں وہ اس معبود کو مانتے ہیں، یہ ایسا ایسا معبود ہے. وہ پراپر ناؤن ہے ان کے یہاں پر، وہ صرف کوالٹی نہیں ہے، وہ ایک معبود کی صفت نہیں ہے، وہ الگ الگ معبودوں کے نام ہیں. اس کو سمجھ لیجئے. اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک کہ لوگ اللہ کو دستگیر وغیرہ بولتے ہیں، یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے. ڈاکٹر نائک کی ایک بڑی غلطی یہ ہے جس میں وہ علم کلام کی فضول بحث میں گھس کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. میں ہزاروں ایسی چیزیں جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے. There are 1,000 things I can list which God Almighty can't do. If I agree with you for sake of argument that Almighty God can do anything and everything, if I agree with you for sake of argument Almighty God can do anything and everything, in that same argument Almighty God can even tell a lie. If I agree with you God can do everything, God Almighty can even be unjust. Nowhere in the Quran it is mentioned that God can do everything. سب سے بڑی اور سب سے فاش غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف عجز کی نسبت کر رہے ہیں. عجز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی قدرت نہ ہونا، کوئی کام نہ کر سکنا. یعنی وہ جو جملہ بول رہے ہیں نا، وہ بہت خطرناک جملہ ہے عقیدے کے اعتبار سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں I can list 1,000 things that Allah cannot do. میں 1,000 چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو اللہ نہیں کر سکتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی قرآن مجید تو کہتا ہے ما کان اللہ لیعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام وہ نہ کر سکتا ہو، کوئی بھی شے اس کو عاجز نہیں کر سکتی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. تو پہلی غلطی انہوں نے کیا کی؟ اللہ رب العالمین کی طرف عجز کی نسبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے. یہ عقیدے کے اعتبار سے بڑی خطرناک بات ہے. دوسری بات انہوں نے کیا کی؟ اللہ کی قدرت کو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں محدود کر دیا کہ اللہ رب العالمین صرف وہی کام کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کا لازم کیا نکلتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ کام اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ وہی کام کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ اللہ نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ وہ بھی کر سکتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہ بھی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. دو غلطی ہو گئی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوشچن کوئی نیا ہے. ہماری جو عقیدے کی بیسک کتابیں ہیں، ان بیسک کتابوں میں ان سوالوں کو ایڈریس کیا گیا اور اس کا بہت اچھا جواب دیا گیا. اس کا جواب کیا ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیے، ناممکن جس کو ہم کہتے ہیں نا، مستحیل، عربی میں اس کو کہتے ہیں مستحیل. ناممکن چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ناممکن چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مستحیل لغیرہ. ایسی چیز ناممکن جو کسی دوسری وجہ سے ناممکن ہو، اس کو آسان زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں مستحیل طبعی. ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اس لیے ناممکن ہوتی ہے کیونکہ وہ نیچرلی ناممکن ہے. جیسے آگ میں اگر کسی آدمی کو ڈالا جائے تو نیچرلی آگ کیا ہوتی ہے؟ جلاتی ہے. آگ جلاتی ہے، آگ کا نیچر ہے کہ وہ جلاتی ہے. اب ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ اس کو نہ جلائے، یہ ناممکن ہے. پر یہ ناممکن کون سا ہے؟ مستحیل لغیرہ. یہ نیچرلی ناممکن ہے. جو مستحیل لغیرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کر سکتا ہے، بندے نہیں کر سکتے. بندے ایسا نہیں کر سکتے، ایسی آگ نہیں بنا سکتے جس میں بندے کو ڈالا جائے اور وہ جلے نہ. یہ بندوں کی بس کی بات نہیں. جتنے بھی معجزات ہیں نا وہ مستحیل لغیرہ کی قبیل سے ہیں. یہ چیز ناممکن ہے، نیچرلی ناممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نیچر کے قوانین کا پابند نہیں ہے. آگ جلاتی ہے، ہم مجبور ہیں کہ آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ جل جائے گی. پر اللہ تعالیٰ نیچر کے اس قانون کا پابند نہیں کہ آگ جلائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور ہے، قدرت ہے کہ وہ آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ نہ جلے. ایسے ہی پانی کا پہاڑ نہیں بن سکتا ہے. پانی کا نیچر یہ ہے کہ وہ پھیل جاتا ہے. پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی کا دو پہاڑ بن گیا. نیچرلی ممکن نہیں تھا، لیکن یہ مستحیل لغیرہ ہی ہے. یہ جو ہے نا، یہ مستحیل لغیرہ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے. ایک ہوتا ہے مستحیل لذاتہ. مستحیل لذاتہ کس کو کہتے ہیں؟ مستحیل لذاتہ کہتے ہیں
ایسی چیز کو جو عقل میں بھی جس کو تصور نہ کیا جا سکتا ہو، لذاتی ہی جو ممکن نہ ہو. جیسے کسی ایک شے کا آپ تصور کر سکتے ہیں ذہن میں، آپ یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی آگ میں ڈالا گیا اور وہ نہیں جلا. کیا آپ کے ذہن میں ایسی کسی بات کا تصور آتا ہے، کوئی ایسی شے جو بیک وقت متحرک بھی ہے اور ساکن بھی ہے، حرکت بھی کر رہی ہے اور ساکن بھی ہے، کیا یہ شے آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ نہیں، آپ کے ذہن میں ایسی کوئی شے نہیں آئے گی. اس کا خارج میں بھی کوئی وجود نہیں ہوتا، ذہن میں بھی کوئی وجود نہیں ہوتا. یعنی ایسی چیزوں کو اومنی پوٹینس پیراڈاکس کہتے ہیں. یہ بہت پرانے جو ہے نا وہ اس قسم کے پیراڈاکس پائے جاتے ہیں جس میں دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا. جو دو آپس میں ایک دوسرے سے کانٹروڈکٹ کرنے والی چیزوں اگر ایک ذات میں جمع کر دی جائے تو یہ ناممکن ہے. پر یہ ناممکن کون سا ہے؟ یہ مستحیل ذاتی ہی، یہ اپنے آپ میں ناممکن بات ہے. اور ایسی چیز معدوم ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. تو جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، جس میں دو چیزوں میں جب تضاد ہوتا ہے نا، کانٹروڈکشن ہوتا ہے، وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے معدوم. اور معدوم کوئی شے نہیں ہوتی. جب دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے کانٹروڈکٹ کر رہی ہو نا، تو اس کو تھنگ نہیں کہا جائے گا، اس کو شے نہیں کہا جائے گا. قدرت جو ہے اس کا تعلق تھنگز سے ہے. تو آپ تھنگز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تھنگز جو ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. جب آپ کوئی ایسی چیز کے بارے میں قدرت کا سوال کرتے ہیں جو نتھنگ ہے، یہ سوال جب آپ کیا جائے گا نا جس میں دو کانٹروڈکٹیو چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، تو وہ کوئی تھنگ ہی نہیں ہے، وہ نتھنگ ہے. قدرت کا تعلق تھنگز سے ہوتا ہے، نتھنگ سے نہیں ہوتا. یعنی قدرت کا تعلق موجودات سے ہوتا ہے، قدرت کا تعلق معدومات سے نہیں ہوتا. جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کے بارے میں قدرت کا سوال کرنا ہی غلط ہے. تو اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے. تو ہر سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جاتا ہے. کچھ سوالات غلط ہوتے ہیں جن کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال غلط ہے. بھئی اور آسانی سے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. اگر میں آپ سے سوال کروں کیا آپ نے اپنی والدہ کو مارنا چھوڑ دیا؟ اب اگر آپ ہاں میں جواب دیں گے تو بھی آپ کا جواب غلط ہوگا، آپ نہ میں جواب دیں گے تو بھی آپ کا جواب غلط ہوگا، کیونکہ یہ سوال ہی غلط ہے. آپ اپنی والدہ کو مارتے ہی نہیں تھے. اور آسان میں بتاتا ہوں، میں کوئی چیز ڈھلان میں کہیں پر میں کہوں کیا آپ اس ڈھلان پہ چڑھائی کر سکتے ہیں؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ ڈھلان سے چڑھائی نہیں کی جاتی، ڈھلان سے اترا جاتا ہے. تو میں کہوں کہ کیا آپ اس ڈھلان پہ چڑھائی کر سکتے ہیں، میرا سوال ہی غلط ہے. ایسے سوالوں کا جواب یعنی قدرت کا تعلق تھنگز سے ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ کین ڈو ایوری تھنگ، ہی کین ڈو ایوری تھنگ، یا آپ کہہ لیں ہی ہیز پاور اوور آل تھنگس، تو یہاں پہ تھنگز جو ہوتی ہیں وہ مراد ہوتی ہیں. اور سوال میں جس چیز کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، جیسے کوئی پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز بنا سکتا ہے جو چیز حرکت بھی کرتی ہے اور ساکن بھی ہو. اب حرکت اور سکون ایک دوسرے سے کانٹروڈکٹ کرتی ہیں، یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک شے میں جمع نہیں ہو سکتی. تو ایسی کوئی تھنگ ہی موجود نہیں ہے. تو ایسی چیز جو نتھنگ ہو قدرت کے بارے میں سوال کرنا ہی اس کا غلط ہے. اور یہ بات امام تیمیہ نے فرمائی، منہاج السنہ میں انہوں نے فرمایا وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَكُلُّ مُمْكِنٍ فَهُوَ مُنْدَرِجٌ فِي هَذَا، اور ہر وہ چیز جو ممکن ہے وہ اس میں شامل ہے. یعنی اللہ ہر ممکن کام کر سکتا ہے، ہر چیز جس کا ہونا پاسبل ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، جس کا وجود پایا جاتا ہے، جو ممکن الوجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. وَأَمَّا الْمَحَالُ لِذَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ محال لغیرہ بھی کر سکتا ہے، یعنی جو نیچرلی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پاسبل ہے. اما المحال لذاته مثل كون الشيء واحد موجودا معدوما، البتہ کوئی چیز محل ذاتی ہی ہو، یعنی کوئی چیز کا ایک بیک وقت موجود اور معدوم دونوں ہونا، فهذه لا حقیقت له، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولا يتصور وجوده، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے وجود کو. ولا يسمى شيئا، اور اس کو شے نہیں کہا جائے گا. باتفاق العلماء، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے. جو چیز موجود ہی نہ ہو، معدوم ہو، پائی ہی نہ جا سکتی ہو، نہ ذہن میں اس کا تصور ہو سکتا ہو، نہ خارج میں وہ چیز پائی جاتی ہو، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہو، وہ شے ہی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ شے کے بارے میں پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے نہیں قادر ہے. جو چیز شے نہیں ہے، جو تھنگ نہیں ہے، اس کے بارے میں قدرت کا سوال کرنا ہی غلط ہے. یہ آسان سی بات سمجھنے کے بجائے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مسئلے کو پورا طرح سے الٹ دیا، اور الٹنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کے لیے آپ کے عقیدے، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان سے زیادہ بڑی چیز ہو گئی آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ڈاکٹر نائک کی ایک بڑی غلطی یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے بہت سے اہل بدعت
اور غلط نظریات کے حاملین کو پروموٹ کیا ہے، جن میں سر فہرست ڈاکٹر اسرار احمد کا نام ہے۔ تو اردو میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد، جی بہت ضروری۔ آپ کے والد صاحب نے یہ بات مجھے کہی کہ نہ انڈیا میں، نہ پاکستان میں، نہ بر صغیر میں ڈاکٹر اسرار جیسا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہم جانتے ہیں بہت اچھے انداز میں تقریر کرتے ہیں، لیکن عموماً انہوں نے ہندوستان پاکستان میں حزبیت کو پروموٹ کیا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر ویسے ہی کرتے ہیں جیسے خوارج کرتے ہیں، یعنی خوارج کے نہج پر قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ان کی کچھ ویڈیو کلپس یہاں پر لگا دوں گا۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو، ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ تو اب ہم تو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ آپ کافر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مسلمان حکمران اکثر و بیشتر جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، خاص طور پر عرب جتنے بھی ہیں وہ سب امریکہ کے ہاتھ میں بکے۔ اگر اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی اور حکم میں شامل ہو گیا یہ شرک فی الاطاعت ہو جائے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کو حکومت کا اور حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ They can do anything۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے جو بڑے سے بڑے موحدین کے نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے توحید کا، لیکن یہ توحید یہ نہیں جانتے، اور وہ اپنی ہر امکانی کوشش کرتا رہے، کوشش کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن کوشش کرتا رہے کہ اس باطل کی حاکمیت جو ہے، انسانی حاکمیت کا نظام ختم ہو اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو۔ جہاں اللہ کا دین قائم نہیں ہے وہاں سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ آپ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت کا بیشتر وقت، بیشتر صلاحیت، بیشتر وسائل اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں صرف کر رہے ہیں۔ بلکہ آیت اللہ خمینی الیکشن کے ذریعے سے قیامت تک ایران کے اندر وہ حکومت نہیں بنا سکتا تھا، وہ انقلاب ہوتا، جانے دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ جیسے بڑے ہی سافٹ انداز میں انہوں نے پورے معاشرے کی تکفیر کی ہے، پورے معاشرے کو کافر قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ ان آیات کو حکام پر فٹ کر کے ان کی تفصیل بتائے بغیر پورے معاشرے کی تکفیر کرنا، پورے معاشرے کو کافر قرار دینا، یہ ان کی خارجی فکر پر دلالت کرتی ہے۔ سنی اسلام میں کچھ علماء نے اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، حاکم چاہے کیسا بھی ہو، جب تک کفر کا حکم آپ کو نہیں دیتا آپ بغاوت نہیں کرتا۔ وہ اپنے محل میں شراب نوشی کرتا ہو، بدماشی کرتا ہو، کرتا رہے، لیکن بغاوت صرف اس وقت ہوگی جب آپ کو کفر کا حکم دے۔ اس خیال نے سنی کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر ایک طرح کا پیسو انداز پیدا کر دیا ہے، وہ ایکٹیو انداز جو چیلنج کرنے والا انداز ہے وہ آج ہمیں پورے سنی ورلڈ میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر کہیں مسلمان حکمران ہی در حقیقت رکاوٹ بنے بیٹھے ہوں اور وہ شریعت کے نفاذ میں اور اسلام کے نظام کے قیام کے اندر وہ مزاحم ہو رہے ہیں، وہ کس طرح بھی کیا حال ہوگا؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور میں اس کا قائل ہوں۔ یا اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کا سہارا لے کر کے فاسق حکام کے خلاف خروج کی دعوت دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے موقف پر ہوں میں، اور امام ابو حنیفہ فاسق حکام کے خلاف خروج کے قائل تھے، حالانکہ یہ امام ابو حنیفہ پر جھوٹ ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ سے 2 قول ثابت ہے، اور آخری قول ان کا یہی ہے جس پہ ان کا رجوع ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا، فاسق و فاجر حکام کے خلاف خروج اور بغاوت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خوارج یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ فاسق اور فاجر حکام کے خلاف خروج اور بغاوت جائز ہے، حالانکہ فاسق و فاجر نہیں بلکہ یہ کہیے کہ جو بھی ان کے مطابق نہ چلے یہ لوگ اس پر فاسق و فاجر کا حکم لگا کر کے اس کے خلاف خروج اور بغاوت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو بہرحال حدیثوں کی روشنی میں اور سلف کا جو عمومی موقف تھا کہ فاسق و فاجر حکام کے خلاف بغاوت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور اس پر میں نے تفصیل سے ایک ویڈیو بنایا تھا جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ڈاکٹر نائک نے محمد حسن ددو، طریفی وغیرہ کو پروموٹ کیا ہے، میں ہر ایک پر تفصیل سے بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ سب اخوانجیوں کے اور خوارج کے امام ہیں آج کے دور میں۔ According to me, amongst the living Islamic scholars in the world, according to me, one of the greatest living Islamic scholar today in the world is Sheikh Abdul Aziz Tarifi. According to me, one of the best scholars today living, or 2 best scholars, one would be Sheikh Muhammad Hassan Ad-Daddu. He is one of the best living Islamic scholars in the world, as well as Sheikh Abdul Aziz At-Tarifi. بل أنا أقول قاعدة: إذا وجدت الرجل يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام
فاعلم أنه منحرف مثل الددو ومثل الطريفي ومثل العريفي. هؤلاء منحرفون على منهج الإخوان وعندهم انحرافات عقدية وشرعية، لكن هؤلاء المحدث الكبير يحفظ الكتب الستة. ڈاکٹر نائک پر ایک اعتراض یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو کہ ایک جاہل جماعت ہے، جوہلا جسے گھومتے رہتے ہیں، اور اسے بنایا گیا ہے صرف لوگوں کو دیوبندیت کی ہوا لگانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو دیوبندیت کی ہوا لگ جائے، اور جن کے پاس خود دین کا علم نہ ہو وہ کیا تبلیغ کریں گے، بلکہ وہ تو اور بلندر مچائیں گے، اور جن کے یہاں اس طرح کی جہالت والی باتیں پائی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ فضائل اعمال پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ As far as Islah is concerned, they are doing an excellent job. And it is one of the largest Muslim organization in the world. So as a whole, Tabligh Jamaat is from the Ahl Sunnah wal Jamaat, and as a whole, they are doing good work, mashallah. تو ان کا تبلیغی جماعت کی حمایت کرنا، خصوصاً جب سعودی عربیہ میں یہ بین ہوا تھا، بین تو پہلے سے ہی تھا لیکن جب شور مچا تھا اس بارے میں بہت زیادہ کہ سعودی عربیہ نے بین کر دیا، اس وقت ان کا حمایت کرنا ان کی یہ غلطی تھی ان کی۔ Regarding the ban of Saudi Arabia on Tabligh Jamaat, I feel it is a big mistake. According to me, alhamdulillah, Tabligh Jamaat is a very good organization. It's one of the largest Muslim organization in the world. And we analyze that, mashallah, they do good work. They go door to door and they invite the Muslims for good deeds like offering salah, fasting, etc. They have done a lot of benefit for the spread of the deen. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جماعت جس کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی شخص جانا چاہتا ہے، جسے ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں، تبلیغی جماعت بدعتی جماعت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، سنتی جماعت نہیں ہے، بدعتی ہے۔ دوسری چیز جوہلا کی جماعت ہے۔ تو جاہل آدمی کیا سکھائے گا آپ کو؟ اور سبھی جوہلا ہیں تو سب ایک دوسرے کو کیا سکھائیں گے؟ کوئی اگر عالم ہو تو وہ سکھائے تو ایک معقول بات ہے، اور عالم بھی سنت والا ہو جو حدیث پر عمل کرنے والا ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر بدعت والا عالم ہوگا تو پھر وہ آپ کے دین کو تباہ کر دے گا، بدعت پہ لے جائے گا۔ آپ جتنی عبادتیں کریں گے آپ کی بدعتیں قبول ہی نہیں ہوں گی، آپ اللہ سے قریب آنے کی کوشش کریں گے، اب اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تبلیغی جماعت سے اچھا، تبلیغی جماعت کا منہج بھی اتنا خراب ہے، ان کا طریقہ، ان کا میتھڈ، کہ پھر آپ کو دیندار تو بنائیں گے، آپ کو انکار منکر کی عادت چھڑا دیں گے، وہ صرف معروف کا حکم دیں گے، کہیں گے بھائی لوگوں کو صرف نماز پڑھوا لو، ہے تو نماز پڑھوانے کے لیے حکم دیں گے، اور کہیں گے کہ نہیں برائی بھی اس کو اختلافات میں نہ پڑھو، اختلاف کی بات کرو ہی مت۔ تو یہ منہج بھی ان کا خراب ہے۔ اچھا، ساتھ میں پھر وہ ان کے جو طریقہ ہے بیٹھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، عمل کرنے کا، وہ سب بدعت پر قائم ہے۔ وہ اجتماعی شکل میں درود پڑھتے ہیں، اجتماعی شکلوں میں ذکر پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں اجتماعی شکل میں، ہیں، اور بہت ساری شکلوں میں وہ دعوت کے طریقے میں بھی جو انہوں نے طریقے نکالے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ دعوت کا کام کرنے جائیں، لوگوں کو مارکیٹ میں دکانوں پہ بلانے جائیں، اور ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے ان کے لیے، ہیں۔ تو یہ والی چیزیں بھی محل نظر ہے کہ بھئی یہ طریقہ تو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں تھا، نہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو یہ سب طریقے من گھڑت ہیں، سمجھے کہ نہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں۔ پھر چلے نکالنا یا 3 دن یا چلہ یا اس کے علاوہ مزید جو 6 مہینہ جو بھی ہے، یہ سب ان کے اپنے ایسے وہ طریقے ہیں جو شرعاً جن کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر دعوت کے لیے پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے گھر سے لے جائیں گے نکال کر کے۔ اب اگر مرد جاتا ہے دعوت کے کام میں، مطلب مردوں والی جماعت میں، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جاتا ہے اکیلا ہی صحیح۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسرا، اگر عورت جائے گی تو کیا کرے گی؟ خاتون، اگر خواتین کی سوال خواتین کے متعلق ہوا ہے تو خاتون اگر جائیں گی تو پھر گھر برباد ہوگا ان کا، شوہر کے حقوق کون ادا کرے گا اور بچوں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ اب اگر آدمی بھی نکل گیا، عورت بھی نکل گئی تو بچے رہ گئے۔ ہم نے جب اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا اور ہمارے بچے جب بگڑ گئے تو انہیں بگڑے ہوئے کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھیج دے کہ جاؤ بھائی جماعت میں جا کر کے 40 دن کا ٹلہ لگا کے آؤ تاکہ تم دیندار ہو جاؤ۔ اور اب پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زندگی بھر جماعتوں میں ہی گھومتا رہتا ہے، اور سارے کام چھوڑ دے گا، ساری دنیا سے غافل ہو جائے گا، اور پھر دوسروں کو بھی چاہے گا کہ وہ بھی پھرتے رہیں، گھومتے رہیں، اور دنیا کو، زندگی کو چھوڑ دیں اور زندگی معطل ہو جائے اور خالی جماعتوں میں گھومتے رہو۔ اور بڑا مزہ بھی اس میں ان کو آتا ہے، دنیا بھر میں، ہندوستان بھر میں سفر کریں گے اور باہر بھی جاتے ہیں اور باہر والوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک تفریح کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کے حقوق بھول جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے ماں باپ کے حقوق بھول جاتا ہے، نہ ان کی خدمت کر پاتا ہے۔ ڈاکٹر نائک پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوتا ان پر بھی بڑی ڈھٹائی اور کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے آپ، کیا خوارج ایک کافر ہے؟ آپ نے کوئی خوارج مطلب ایگزٹ، خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ میرے فادر ہیں۔ فادر ہو کوئی بھی ہو، اگر آپ نے خود کہا کہ میرے والد خوارج ہے، خوارج مطلب جو اسلام سے دور جاتا ہے،
तो जो इस्लाम से दूर जाता है और इस्लाम के खिलाफ जाता है उसे कहते खारज. There was a ayat, the Safai Nisf Iman. There is no text in the Quran which says cleanliness is half the deen. In No Sahih text. Bukhari? It is not there in the Quran. Sahih Bukhari? It is a saying. No, not even Sahih Bukhari. It's not there. It's Tirmidhi. It's not there in Tirmidhi also. Not in Sahih Sitta? It's not there in Kutubu Sitta also. There's no Sahih Sitta. It's a very common saying that cleanliness is half the deen. It is a saying. It is not even part of anywhere in the Quran, neither any Sahih Hadith. It is a saying. बड़ी मशहूर हदीस है अत्तुहूरु शत्रुल ईमान कि सफ़ाई आधा ईमान है। सही मुस्लिम की हदीस है और भी हदीस की किताबों में ये मौजूद है। इसके बारे में कहते हैं ये कहीं कुतुब सित्ता में मौजूद नहीं है, और जो बंदा बता रहा है उसको ही झुटला रहे हैं कि नहीं आपको नहीं पता है, ये कुतुब सित्ता में नहीं है। डॉक्टर नाइक पर एक एतराज़ ये है कि कहने को तो ये कंपैरेटिव रिलीजन के एक्सपर्ट हैं, उसके माहिर हैं, लेकिन ये फतवे भी देते हैं, हुक्म भी बताते हैं कि किस चीज़ का क्या हुक्म है, क्या चीज़ मकरूह है, क्या चीज़ मुबाह है, क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है। So based on this, the mustahab is to fast. But if you cannot, or if that's not sufficient to suppress your desire, and if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sahih Hadith which says that if you masturbate, you get a punishment. According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urges and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. और यही नहीं बल्कि अहले इल्म के अक़वाल ज़िक्र करके उसमें तरजीह भी देते हैं कि कौन सा सही है। I agree more with the second group of scholars, and I would say that masturbation is makruh. It is discouraged. To make anything haram, you require a strong evidence from the Quran or from Sahih Hadith, and there is no evidence whatsoever. The verse of the Quran, I do agree with the second group of scholars. बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि ये मसले मसाइल में घुस करके उसमें गलतियाँ कर जाते हैं। डॉक्टर नाइक का एक जहनी शुबा ये है कि इख्तलाफ है इसलिए दोनों सही है। इख्तलाफतल उलमा, हर मसले में इख्तलाफतल उलमा, उलमा का इख्तलाफ है इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। इख्तलाफ है इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों सही है। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये इख्तलाफ है किसका, किसी भी ऐरे गैरे का इख्तलाफ नहीं लिया जाएगा। फिर अगर इख्तलाफ है तो बस औक़ात किसी आलिम से समझने में गलती हो जाती है, चाहे किसी आलिम तक कोई बात नहीं पहुंची होती है, तो इख्तलाफ होने की वजह से ये नहीं कहा जाएगा दोनों सही है। अगर वो गलती बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कुरान और हदीस के नसूस से, तो उस कौल को छोड़ दिया जाएगा और सही बात को लिया जाएगा। जब औरत बाहर आएगी, चेहरे को खुला लेके आएगी, तो ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होगी और फितना भी पैदा होगा। आपका सवाल था कि चेहरे का पर्दा ख़वातीन के लिए फ़र्ज है क्या नहीं, और मैंने कह चुका हूँ और शायद फारिक ने भी कहूँगा कि ये चेहरे का पर्दा इस्लाम में ख़वातीन के लिए फ़र्ज है क्या नहीं, इस पे उलमा का इख्तिलाफ है। मैंने खुद पढ़ा हूँ कहीं, तो इस पे इख्तिलाफ है। लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उलमा ये कहते हैं कि जो उलमा कहते हैं कि जो उलमा कहते हैं कि चेहरे का फ़र्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। जो उलमा कहते हैं कि चेहरे का फ़र्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फ़र्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। हमने कह चुका हूं कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती, तो इस मौजू पे इख्तिलाफ है। इस तरह से शुबा पैदा करना मुनासिब नहीं है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि गौर कीजिए, इस्लाम ने औरत को ज़ेवरात पहनकर पैर पटक के चलने से मना किया है क्योंकि इससे फितना होगा, या फिर अपने बाल को शो करने से मना किया गया है कि औरत अपने बाल को ना दिखाए, और ये वो चीज़ है कि इस पर सबका इत्तेफाक है। तो ज़रा गौर कीजिए कि ज़मीन पर पैर पटक के चलने से या औरत के बाल दिखाने से अपने ज़्यादा फितना होगा या फिर औरत के चेहरा दिखाने से ज़्यादा फितना होगा। चेहरा जो कि असल खूबसूरती का महवर है, अगर उसी का पर्दा ना किया जाए तो फिर पर्दे का मतलब क्या रह जाएगा। आँख, नाक, रुखसार, पेशानी, तो जो असल खूबसूरती का महवर है अगर उसका पर्दा ना हो फिर पर्दे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो गर्चे औरत के चेहरे के पर्दे के वजूब के सिलसिले में इख्तलाफ है, लेकिन वो कौल सही नहीं है और इसे दो टोक बयान किया जाएगा। इस पर बड़े बड़े उलमा ने रद्द लिखा है, और आपकी बेटियाँ क्या करती है ये दुनिया के लिए दलील नहीं है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी नहीं कहा कि चेहरे का पर्दा नहीं है। चेहरे का पर्दा नहीं है ऐसा अलबानी साहब ने कोई फतवा नहीं दिया है। अलबानी साहब के यहाँ मसला सिर्फ इतना था, वो कहते थे कि दलाइल से वजूब नहीं साबित हो रहा है मेरे नजदीक। उनके नजदीक वो कहते थे मेरे सामने जो दलाइल है मुझे लगता है कि इसका वजूब साबित नहीं होता है। सुन्नत, मुस्तहब, अफजल, बेहतर, आबरू के लिए, इज्जत के लिए, है ना, पर्दा होना चाहिए।
لیکن وجود مجھے ثابت نہیں ہو رہا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے کبھی چہرہ کھولا؟ بغیر حجاب کے رہی کبھی؟ صحابیات کبھی بلا حجاب رہی؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ واقعہ. اما عائشہ خود کہتی ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ فعرفنی حین رآنی وقد رآنی قبل الحجاب. اچھی طرح سے ایک جملے پر غور کریں. کہتے ہیں جیسے صفوان بن معطل نے مجھے دیکھا، مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا. جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ چہرہ. چہرے کا پردہ نہیں تھا تو چہرہ دیکھا تھا، اور اب جب نظر پڑی تو پہچان لیا کہ عائشہ ہی ہوں میں. لیکن چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، جیسے ان اللہ کی آواز میرے کان میں پڑی فوراً میں چونک گئی. کہتے ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا. تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اس آیت کریمہ میں صراحت ہے، شبہ صراحت ہے کہ چہرے کو ڈھانپ لینا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ عورتیں کیا کریں؟ اپنی چادروں کو اپنے اوپر سے ڈال لیں. یا اس طرح کی بنیادی سی بات کو ماننے سے ڈاکٹر نائک کا انکار کرنا کہ علماء کو رب بنانے کا مطلب حلت و حرمت میں ان کی پیروی کرنا، اور اس امت میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا، اس طرح مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنائے. میں نہیں جانتا. پیروں کو، مونگس کو. کون؟ مونگس اینڈ پیروں. ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائی پہن، پیر. ہاں پیر. علی حجویری گوس پاک. آپ کے حساب سے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان، ہم میں اختلاف ہوگا، کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا. یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے ہیں. کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا. یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے اور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس حدیث کو، اس آیت کو بیان کیا ہے. بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ سوال پوچھے. آپ کا سوال ختم ہو گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا. میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں. جی اختلاف ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے. میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے. ہمارے میں اختلاف ہوگا، بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا، میں مان جاؤں گا. میں کوئی بھی مسلمان کو، اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ غلط بولتے ہیں. نہ صرف اس طرح کے لوگ موجود ہیں اس امت میں جو حلت و حرمت میں اپنے عالموں کی پیروی کرتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف، بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے عالموں کو سجدہ تک کرتے ہیں، ان کی عبادتیں کرتے ہیں. تو ڈائریکٹ اپنے علماء کی، یا یہ کہیں کہ اپنے باباؤں کی عبادت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں. غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے. کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ میرے مرشد کی شان ہے. غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے. جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا ہے وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے، دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کے کتے کا یہ مقام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلہ رسول پاک نماز نماز وسط نماز محمد رسول کا کلام رسول اللہ الرحمن الرحیم. السلام نماز حسن اللہ اللہ. بس نانا نے ڈنڈا اٹھایا، دوڑایا، عبد القادر بھاگ گئے. اتنی عمر ہے غوث پاک کی، بھاگ گئے تو نانا دوڑانے لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے آگے ناتی بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے نانا دوڑا رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان سے گزر ہوا تو قبرستان کے مردے نکل نکل کے عبد القادر کو دیکھ رہے ہیں. عبد القادر نے کہا اے مردو دیکھتے کیوں ہو؟ ارے بھاگو نا، نانا آ رہے ہیں. اتنا کہا تو قبرستان کے سارے مردے بھاگنے لگے. کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں. تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں. سنو اے فرشتوں، جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا، جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے. اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو.
سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا، فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. غوث پاک نے ارشاد فرمایا صبح قیامت تک اگر کوئی قادری سلسلے میں مرید ہوا تو غوث پاک فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میرے ہاتھ پر مرید ہوا، اس نے مجھ سے بیعت لی. میرا غوث اس شان کا مالک ہے. خود اپنی شان یوں بیان کرتے ہیں، میں اگر مشرق میں ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں میں اگر مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہے، اور اگر اس کا تہبند ہٹ جائے تو میں مشرق میں بیٹھ کر تہبند سیدھا کر دیتا ہوں. تہبند سیدھا کرنا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ جب نیند کی حال میں مرید اگر سو رہا ہو، سوتے وقت کسی کو کوئی کچھ یاد رہتا ہے؟ سوتا ہوا وہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، مگر غوث پاک کہتے ہیں میں غافل نہیں ہوں. مرید بے خبر ہوگا مگر میں غوث اپنے ہر مرید سے باخبر ہوں. یہاں تک کہ اس کے حال و کیفیت تو دور کی بات ہے، اگر اس کی تہبند بھی ہٹ جاتی ہے تو اس سے بھی باخبر ہوں، اور چھوڑ نہیں دیتا ہوں، تہبندی سیدھی کر دیتا ہوں، اس کا ہر مسئلہ حل کر دیتا ہوں. بے خبر کو نہیں پکارا جا رہا ہے، باخبر کو آواز دی جا رہی ہے. المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم. میرے غوث نے، میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. کیا کیا؟ اعلان نبوت. اور اسی نانا کے نواسے نے بغداد میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت کیا. غوث پاک سرکار نے اعلان کیا، قدمی ہاتھی علی رقبتی کلی ولی اللہ. میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. کسی ولی کو کچھ کرامتیں ملی، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، کسی کو ایسا ملا، کسی کو ویسا ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ کرامتیں ملی. مگر جب بغداد والا ہم گناہگاروں کا شاہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، بغداد کی گلی گلی گواہ ہے، ارے اس دھرتی کا بچہ بچہ گواہ ہے، انسان انسان گواہ ہے، ذرہ ذرہ گواہ ہے، جھاڑوں کے پتے گواہ ہے کہ میرے غوث کو رب نے ایسا مرتبہ دیا، ایسی شان دی کہ میرے غوث کی اٹھنا کرامت ہے، میرے غوث کا بیٹھنا کرامت ہے، میرے غوث کا چلنا کرامت ہے، میرے غوث کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر نائک پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کے اہل بدعت کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. اہل بدعت کی مجالس میں جانا، ان سے ملنا، ان سے علم حاصل کرنا، انہیں پروموٹ کرنا. میں بھی اسلام جانتا ہوں، میں بھی اہل حدیث ہوں، میں دیوبند سے ہوں، ہم لوگ بڑی بھی نہ کوئی مانتے. میں سب کا ہوں ماشاءاللہ، میں سب کا ہوں ماشاءاللہ، میں سب کا ہوں ماشاءاللہ. اور اہل بدعت کے ساتھ تعلقات اور تعامل کے سلسلے میں سلف کا موقف بہت سخت تھا. سلف اس سے بہت سختی کے ساتھ منع کرتے تھے. اس کے لیے آپ الابانہ امام ابن بطہ کی دیکھ سکتے ہیں، چاہے شرح السنہ امام البربہاری کی آخر کے جو کچھ صفحات ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام احمد کی السنہ. تو ان کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلف کتنی سختی کے ساتھ اہل بدعت کے ساتھ تعامل اور ان کے ساتھ تعلقات سے منع کیا کرتے تھے. اور نہ صرف ان کی مجالس میں جانے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی اہل بدعت ان کی مجلس میں آ کر کے ایک جملہ بھی کہنا چاہتا تھا تو اسے ایک جملہ تک کہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. سلف سب کا ساتھ سب کا وکاس والا فارمولہ استعمال نہیں کرتے تھے دین کے معاملے میں. تو جب آپ کے پاس صحیح علماء، علماء حق، علماء ربانین موجود ہے، آپ کے پاس خالص دین دینے والے لوگ موجود ہیں، تو آپ کو ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جن کے پاس خلط ملط چیزیں ہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے، قال اننی من المسلمین، قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے، کہو کہ میں مسلم ہوں. ڈاکٹر نائک پر ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کی منمانی تفسیر کر جاتے ہیں بہت سی جگہوں پر. مثال کے طور پر سورہ فصلت کی آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں مطیع و فرمانبردار ہوں، میں اللہ کے مطیع و فرمانبردار لوگوں میں سے ہوں. تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. ابھی حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہوئے اور کچھ سوالات اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام صرف مسلم ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کہو. انہوں نے یہ جو مطلب بیان کیا سورہ فصلت آیت نمبر 33 کا کہ وقال اننی من المسلمین، کہ اللہ نے کہا کہ کہو کہ میں مسلم ہوں.
تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ چنانچہ تفاسیر میں آپ دیکھیں تو سب سے بڑی اور مستند تفسیر جو ہے وہ امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ وقال اننی من المسلمین کی تشریح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، دیکھیں یہ تفسیر طبری ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 431۔ امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اننی من المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ اننی ممن خضع للہ بالطاعۃ، کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کی اطاعت کے لیے جھک گئے، وذل لہ بالعبودۃ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عاجزی اختیار کیا، وخشع لہ بالایمان بوحدانیتہ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے خشوع خضوع اختیار کیا۔ تو یہ امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ کی وضاحت ہے، جو عربی بھی جانتے تھے اور قرآن سے متعلق صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اقوال تفسیریہ سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ یعنی اس آیت میں یہ حکم نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بتاتے پھرو کہ میرا ٹائٹل مسلم ہے، میرا نام مسلم ہے، یعنی اپنا نام لوگوں کو بتاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہوں، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں کہ یہ مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس لیے ظاہر ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی شامل ہے، اور قرآن و حدیث کا وہی فہم معتبر ہوگا جو صحیح ہو، اور وہ فہم صحابہ کرام کا ہے، اس لیے صحابہ کرام کا فہم بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ قرآن مجید اور قرآن مجید کے ساتھ اس کی شرح حدیث اور ان دونوں کے صحیح مفہوم کو لازم پکڑنے کے لیے صحابہ کرام کا فہم، ان تمام چیزوں کو لازم پکڑنا، یہ ہے اعتصام بحبل اللہ۔ اور اگر ہم اس کو لازم پکڑیں گے تو وہ نوبت نہیں آئے گی جو آگے کہا گیا ولا تفرقوا، اور اگر یہ چیز ہم نے چھوڑ دیا، یعنی قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دیا، صحابہ کرام کا فہم چھوڑ دیا، تو پھر تفرقے ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ چنانچہ دیکھ لیں مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں اس کی وجہ قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام کے فہم سے دوری ہے۔ تو ولا تفرقوا سے پہلے جو حکم ہے اس پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ فرقے پیدا ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا کی صورت اس لیے پیدا ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں نے اپنا الگ الگ صفاتی نام رکھ لیا ہے۔ یعنی ان کے مطابق اگر لوگ اپنے نام مٹا دیں، یعنی جو جماعتی الگ الگ لوگوں کے نام ہیں، اگر یہ نام ختم کر دیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگ قرآن سے حدیث فہم صحابہ پر نہیں ہوں گے بلکہ اس حوالے سے ان کا عقیدہ، ان کا منہج الگ الگ ہوگا، تو صرف نام مٹانے سے اتحاد پیدا ہونے والا نہیں ہے، صرف نام مٹا دینے سے یہ تفرقہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صرف ایک نام رہے انسانیت، کہتے ہیں انسانیت کا ٹائٹل لو بس، اس کے علاوہ کوئی مذہبی ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مذہبی ٹائٹل اختلاف پیدا کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ پوری دنیا کے مذاہب والے اگر اپنا مذہبی نام مٹا دیں اور اپنے مذہب پر باقی رہیں، اپنے عقیدے پر باقی رہیں، اپنے مذہب پر باقی رہیں، بس اپنا یہ مذہبی نام ہٹا دیں اور اپنے آپ کو صرف انسان بولیں، صرف ایک ہی ٹائٹل ہے انسان، تو بتائیے کیا مذہبی معاملے میں سارے لوگوں کا اتفاق ہو جائے گا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ پوری دنیا والے ایک مذہب پر آ گئے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہی معاملہ مسلمانوں میں الگ الگ جماعت کا ہے۔ اگر الگ الگ جماعتیں بن چکی ہیں، ان کے الگ الگ عقیدے ہیں، ان کا الگ الگ منہج ہے، تو اختلاف ناموں کو ہٹانے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ اختلاف ختم کرنا ہوگا تو سب کو ایک عقیدے اور ایک منہج پر لانا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مسلم کے علاوہ ہمارا کوئی نام نہ ہو، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو عقیدہ دیا ہے، جو منہج دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی عقیدہ، ہماری کوئی تعلیم، ہمارا کوئی منہج نہ ہو۔ اس کو ماننے سے اتفاق ہوگا، اعتصام بحبل اللہ سے اتفاق ہوگا۔ کل یہ اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ پر میں یکساں ہے۔ تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ آیت آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، یکساں ہے۔ تو اس آیت کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب بتانا کہ ہمیں صرف اتفاقی چیزوں پر بات کرنی چاہیے، جن چیزوں میں اتفاق ہے، اختلافی چیزوں پہ بات نہیں کرنا چاہیے، سملیرٹیز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور سب کو ایک طرف بلانا چاہیے۔ یہ بالکل غلط مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو توحید کی طرف بلایا ہے، وہیں قرآن کریم کی دوسری بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا رد بھی کیا ہے، ان کے باطل نظریات اور غلط عقائد کا رد بھی کیا ہے، اس کی تردید بھی کی ہے۔ اور بلکہ اس آیت کو بھی دیکھا جائے تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی تردید کر رہا ہے کہ ان کے اصل دین میں تو یہ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، لیکن انہوں نے آج شرک کو اپنا لیا ہے،
عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو شرک کی طرف وہ چلے گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں توحید کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس میں بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی تردید ہی ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہمیں باطل چیزوں کی، غلط چیزوں کی تردید کرنا سکھاتا ہے کہ غلط چیزوں کی تردید یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ حاوی ہو جائے، چاہے وہ کرسچنزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سوشلزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کل سب پہ حاوی ہوئیں گا۔ اور 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک جگہ کہ اللہ کی شہادت کافی ہے، اور 2 جگہ اللہ فرماتے وَلَوْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو پھر بھی یہ دین غالب ہوگا۔ دین غالب ہوگا نہیں بلکہ ہو چکا ہے، اور یہاں پر غلبے سے مراد دلائل و براہین کا غلبہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا ہو چکا ہے۔ رہا مسئلہ حکومتی اعتبار سے غلبہ، تو جہاں پر بھی اہل اسلام مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے وہاں پر ان کی حکومت قائم ہوگی، اور اس کے لیے الگ سے سورہ نور کی آیت موجود ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو، مسلمانوں کو زمین میں خلافت ادا کرے گا، جہاں پر بھی مسلمان اپنے دین کو نافذ کریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، عقیدے کی اصلاح کریں گے، تو اس آیت میں پوری شرائط موجود ہے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو غالب کرے گا۔ یا ان کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جن کی منمانی تفسیر کرتے ہیں ڈاکٹر نائک۔ اگر واقعی ہم امت میں اتحاد چاہتے ہیں، یونٹی چاہتے ہیں، تو اس کا وہی طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف مت کرو۔ تو قرآن اور حدیث پر ہی یونٹی ہو سکتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بات پر غور کیجئے، کیا فائدہ اگر سارے لوگ آج جتنے مسلمان ہیں سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگ جائے، سارے القاب چھوڑ دیں، صرف سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگ جائے، لیکن جو اختلافات ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جائے، قبر کی پوجا کرنے والے قبر کو پوج رہے ہیں ویسے ہی، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے غیر اللہ کو ویسے ہی مان رہے ہیں، حضرت عائشہ کو گالیاں دینے والے ویسے ہی گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ویسے ہی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، اماموں کی تقلید کرنے والے ویسے ہی ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں، انہیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ویسے ہی رہیں، سب اپنے آپ کو بس مسلمان کہنا شروع کر دے، تو اس سے کون سا اختلاف ختم ہو جائے گا؟ یہ کون سا اتحاد اور یونٹی ہو جائے گی یہاں پر؟ تو اصل اختلاف یہ نام کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے جو غلط نظریات، غلط عقیدے اپنا لیے ہیں، یہ وہ اختلاف ہے جو قرآن و حدیث پر آ کر ہی، قرآن و حدیث پر ہی جمع ہو کر کے ختم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نائک کی ایک غلطی یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے منہج کو واضح نہیں کیا۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں حنفی بھی ہوں، میں شافعی بھی ہوں، میں مالکی بھی ہوں، میں حنبلی بھی ہوں، میں بریلوی بھی ہوں، میں دیوبندی بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں، آخر میں کیا ہوں؟ میں ان سب کا اچار ہوں اور چوچو کا مربع ہوں۔ آپ نے بولے میں اہل حدیث سے ہوں، میں اسلام میں بھی اسلام جانتا ہوں، میں بھی اہل حدیث سے ہوں، میں دیوبند سے ہوں، ہم لوگ بریلوی کو نہ کوئی مانتے، میں سب کا ہوں ماشاءاللہ۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ میں بھی صحیح ہوں، یہ بھی صحیح ہے اور سب صحیح ہے، بلکہ جن کے یہاں جو غلطی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے بیان کیا جائے گا۔ ایک مسئلے میں بھی کوئی غلطی کرتا ہے جو نصوص سے ثابت ہے تو اس میں بھی اس کی اصلاح کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا سلفی ہونے کا دعوے دار ہو، منہج سلف کے دعوے دار ہو۔ اگر وہ اس مسئلے میں سلف کے منہج کے خلاف جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اس کی بھی اصلاح کی جائے گی۔ ماسٹر کی یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت، تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی سیکٹ ہے یا فرقے ہیں ان میں 95% سیم ہے۔ جب 95% سیم ہے، یہ 5% پہ کیوں جھگڑا؟ اس کے اندر 2% کا فرق ہوگا، اس میں 3 اس میں 4۔ اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ مسلمانوں میں 90% یا 95% چیزوں میں اتفاق ہے، 5% چیزوں میں اختلاف ہے، اور لوگ انہی 5% چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، باقی 90% چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بات 100% غلط ہے۔ مسلمانوں میں 10% چیزیں بھی ایسی نہیں ہیں جس میں سارے مسلمان متفق ہو، بلکہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی فرقہ ایسا ضرور ہے جنہوں نے ہر چیز میں اختلاف کر رکھا ہے، یہاں تک کہ کلمہ توحید کے معنی تک میں لوگوں نے اختلاف کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے لوگوں نے لا حاکم الا اللہ بیان کر دیا ہے۔ بنیادی سے بنیادی چیزوں میں لوگوں نے اختلاف کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جنت پر ہمارا ایمان ہے، جنت کے بارے میں آپ پڑھیے سر سید احمد خاں کو، انہوں نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کس طریقے سے انکار کر رکھا ہے، یا جاوید احمد غامدی کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کس طریقے سے جنت کی حوروں کا انکار کیا ہے۔
تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. مسلمانوں میں ایسے فرقے ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو تقدیر کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو تقدیر کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کا انکار کرنے والے لوگ اس امت میں موجود ہیں. حلت اور حرمت کا اختلاف دیکھ لیجیے آپ، اتنا شدید اختلاف کر رکھا ہے مسلمانوں نے حلت و حرمت کے سلسلے میں کہ دیکھ کر کے انسان کا دماغ ہل جائے. میوزک کو حلال کر رکھا ہے، سود کی مختلف صورتوں کو حلال کر رکھا ہے. قرآن کریم میں تحریف کا عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. حدیثوں کا انکار بہت لوگوں کے ہاں عام ہے. تو اتنی بے شمار چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ 90% چیزوں میں مسلمان متفق ہے، یہ بات 100% غلط. تو مسلمان بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں، تم بھی مسلم، میں بھی مسلم. ہمیشہ میں ہی صحیح. تو کوئی فتویٰ دیتے میں کیا بولتا ہوں، میں بھی صحیح، میں ہی صحیح، آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح، آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. میں بھی صحیح ہوں، وہ بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے. یہ ہر طرف سے فیم پانے کا اور ہر طرف سے لڈو کھانے کا بڑا اچھا طریقہ ہے جو ان سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے استعمال کیا ہے. اب یہ بات ہے کہ آج ایسے بولنے والی بھی ہو گئے میں بھی صحیح ہوں، غلط. یہ کون سا طریقہ ہے میں بھی؟ پھر قبر پرستی کرنے والے سے بھی آپ یہ کہیں گے. یہ اصول آپ امت کو دے رہے ہیں، میں بھی صحیح ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ علی الاطلاق اس طرح سے بولنا کفر تک بھی جا سکتا ہے. آپ اس کی گہرائی میں اگر جا کے دیکھیں، کیونکہ ایک آدمی عمومی طور پر بول رہا ہے، اس میں کوئی قیودات اس کی نہیں ہے، سارے فرقے اس کے سامنے ہیں. ان کہہ رہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. مطلب کون سا طریقہ ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا، صحابہ بولے ایسا، علماء بولے ایسا، بلکہ جن کو خوش کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے وہ بھی نہیں بولتے ایسا. مختلف طبقات ہیں وہ بھی نہیں بولتے ایسا میں بھی صحیح ہوں اور آپ بھی صحیح ہیں. وہ ان کو صحیح بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو صحیح بول رہے ہیں، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ عقائد میں خرابی ہے. لیکن ہر دل عزیز بننے کا جو شوق ہے یہ مصیبت پیدا کرتا ہے. میری بات ہر آدمی کو پسند آئے ضروری نہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ بولیں، لوگوں کو سمجھ میں آئے. بعد میں آپ لوگ ہی بولیں گے بتائے نہیں. ایسی چیزیں بعض اوقات لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، مشہور ہونے کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب تو ہم مقبول ہو گئے ہیں، تو پھر غیر مقبول باتیں اندر سے پھر جنات نکلنا شروع ہوتے ہیں. ہاں بعض اوقات کسی کی محبت میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی غلط بھی صحیح دکھنے لگتی ہے. کتنے لوگ شروع میں کہتے تھے علی مرزا بہت اچھا ہے، اس کو ہم منی مرزا کہہ سکتے ہیں. ایک بڑا مرزا تھا جو پہلے آیا، نبوت کا دعویٰ کیا. یہ دوسرا مرزا آ گیا جس نے نبوت سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کر دیا. غور کریں، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ آپ بولے بھائی لوگ، آپ نہیں سنے؟ آپ لوگ سنا ہے. دیکھیے شروع میں لوگ سمجھتے تھے کیا زبردست آدمی ہے. میں اس لیے اس کی تمہید میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعد میں قرآن حدیث سے بول رہا ہے نا. سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ سلفی منہج کیوں؟ یہ عنوان اتنا کہ شام تک آپ بیٹھیں گے تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہم شروع میں بہت سارے لوگ یہ بولتے قرآن حدیث بس ختم. قرآن حدیث کون نہیں دیتا ہے؟ شروع دور سے آپ دیکھیں، خوارج جو سب سے پہلا فرقہ تھا، کیا وہ قرآن کی بات نہیں کرتا تھا؟ قرآن اٹھا کے کہتا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر. اتنا جنون ہو گیا اس چیز کا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کر دی. حق ایک ہی ہے، ہر جگہ نہیں ہے. ایک حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہیں. یہ کہنا جو ہے سب سے بڑا دھوکہ ہے، مغالطہ ہے کہ ایسا کہو میں بھی صحیح ہوں، میں بھی صحیح. یہ نہ کہو کہ میں ہی صحیح ہوں، یہ غلط ہے. کیوں نہیں؟ اگر آپ کے پاس قرآن حدیث سے دلیل ہے تو ایسا بالکل کہہ سکتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں اس لیے کہ قرآن حدیث کی دلیل ہمارے پاس ہے. یہ سب ایک ایک سے مغالطے آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں، تو میں تو رنگی کی چوٹ پہ بولتا ہوں، میں تو مسلم ہوں. اور کہنے کے لیے انا مسلم، ٹرو مسلم کا جو یہ فتنہ چلا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں بس، یہ خود ایک فرقہ واریت ہے اپنے آپ کے اندر. اور ریالٹی یہ ہے کہ یہ طریقہ بڑا پرانا ہے، ہر طرف سے سپورٹ لینے کا، سب کو خوش رکھنے کا اور بھیڑ جمع کرنے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گروپ الگ الگ بن چکے ہیں تو نام ٹائٹل ایک کر دینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے.
علی مرزا صرف مسلم کی بات کر رہا ہے, مسعود بیسی جو جماعت المسلمین جس نے بنایا وہ صرف مسلم کی بات کر رہا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صرف مسلم کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار مسلم کی بات کر رہے ہیں, جاوید احمد گاندھی مسلم کی بات کر رہے ہیں. یہ سب الگ الگ گروپ ہے. جو یہ کہا کہ کیا مسلمان کافی نہیں, مسلمان نام بھائی, اگر مذاہب کی بات ہوگی نا تو مسلمان کافی ہے, آپ مسلمان سے اپنا تعارف کرائیے. جیسے ممالک کی بات ہوگی تو آپ اپنے ملک کے نام سے اپنا تعارف کرائیں گے. لیکن اگر مذاہب کی بات نہ ہو بلکہ ایک مذہب کی جو الگ الگ گروپ بن چکے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ سے آپ کی شناخت مانگی جائے, آپ کی پہچان مانگی جائے, تو آپ کا تعلق جس مسلک سے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. جو گروپ یہ بولتا ہے نا, جیسے علی مرزا بولتا ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلم بولو, اس طرح کی بات کرنے والے کئی گروپ والے ہیں. ہاں, جیسے ایک گروپ علی مرزا کا خود ایک گروپ ہے, اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے. ایک مسعود بیسی والی جو جماعت المسلمین ہے, اس کا ایک الگ گروپ ہے, الگ آئیڈیالوجی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو صرف کہتے ہیں صرف مسلم بولو. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کا گروپ ہے, وہ ایک الگ ہی دنیا ہے, وہ بھی کہتے ہیں صرف اپنے آپ کو مسلم بولو. ایک جو ہے جاوید احمد گاندھی صاحب کا گروپ ہے, وہ کہتے ہیں صرف اپنے بولو, ان کی الگ دنیا ہے. ایک اسرار احمد صاحب ہے, ان کی الگ دنیا ہے. حقیقت میں یہ جتنے لوگ یہ دعوت لے کر آتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو صرف مسلم بولو, وہ آدمی اپنے نام سے, اپنی پہچان سے, اپنی فین فالوئنگ کو لے کر اپنا ایک الگ گروپ لے کے کھڑا کر دیتا ہے. یعنی سارے فرقوں کو مٹانے کے چکر میں, مٹا تو پاتا نہیں ہے, خود ایک نیا فرقہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور یہ گرچہ یہ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم. آپ بتائیے کہ علی مرزا کی ایک آئیڈیالوجی ہے, جاوید احمد گاندھی کی, دونوں بالکل الگ ہے, دونوں اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہیں لیکن اپنے آپ کو صرف مسلم بولتے تھے. کیا سب ایک ہو گئے؟ ہرگز نہیں ہو گئے. اچھا, یہ لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, جب یہ ٹکراتے ہیں نا آپس میں, تو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ کس گروپ کا ہے. تو کہتے ہیں ہم مسلم ہے, تو ٹٹولتے مسلم ہے. علی مرزا کو سنتے ہو کیا, علی بھائی کو سنتے ہو آپ؟ تو جب وہ 2-3 اشارے دے گا, یہ لیکچر سنا آپ نے, تو وہاں سے سمجھ میں گا ہاں یہ اپنی گروپ کا بندہ ہے. لیکن ٹٹولیں گے. آپ گاندھی صاحب کو سنتے, آپ نے ان کے لیکچر دیکھے ہیں, کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے, ہاں یہ گاندھی گروپ ہے. تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے ان کا. تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ پہچان نہیں کرتے, یہ اپنے آپ کو مسلم بولنے والے, ایسے جماعت المسلمین والے ہیں, وہ بھی پہچان کرتے ہیں. آپ نے بیعت کیا ہے امام صاحب سے, کیا ہے آپ کا؟ تو آپ سوچیں کہ مسلم کے نام سے کتنے سارے گروپ بن چکے ہیں, اور یہ گروپ والے بھی ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کوئی علی مرزا کا سننے والا ہے, پتا چلا کہ سامنے والا بھی ہمارے گروپ کا ہے, تب تو دونوں میں جمے گا ٹھیک ٹھاک, کیا اپنا گروپ ہے. لیکن پتا چلا یار یہ تو گاندھی صاحب کے گروپ کا ہے, تو ابھی دیکھو گروپ بندی ہو جائے گی وہاں پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گروپ الگ الگ بن چکے ہیں تو نام ٹائٹل ایک کر دینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ سب اپنی اپنی فکر کی دعوت دیتے. علی مرزا قرآن اور حدیث کے نام سے اس فکر کو پیش کر رہا ہے جس کو اس نے کہا ہے, جس کو یہ بنا رہا ہے. اور اسی طرح سے جاوید احمد گاندھی صاحب, وہ بھی قرآن حدیث کے نام پہ, بلکہ وہ حدیث کا نام تو بہت کم لکھتے, وہ پیش کرنا چاہتے جو ان کے دماغ نے گڑھا ہے, اس کو خود بنایا انہوں نے. ایسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ صرف قرآن حدیث کا نام لیں گے اور وہ بتانا چاہیں گے جو ان کے دماغ نے اس کو سوچا, جو انہوں نے خود سے سمجھا. تو یہ سارے لوگ الگ الگ کیا دعوت پیش کریں, کس طرف بلا رہے ہیں؟ قرآن کی طرف نہیں, حدیث کی طرف نہیں, اپنے اپنے اوپینین کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ ہم نے جو سمجھا اس تم لو, ہم نے جو سمجھا اس کو مانو. لیکن ٹائٹل کیا؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کا نام لے کر یہ سب کے سب لوگ اپنے افکار کی طرف بلا رہے ہیں. لیکن اہل الحدیث قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہماری ماں, یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سمجھنا ہے, آزاد نہیں چھوڑتے کہ جاؤ جیسے سمجھنا سمجھ لو. نہیں, صحابہ کرام نے کیسے سمجھا تھا اس طرح سمجھو. تو اگر فرقے مٹانا ہے نا تو یہ آئیڈیالوجی ہونی چاہیے آپ کی کہ قرآن حدیث اور صحابہ کا فہم. جب ہم یہ کہتے ہیں اہل الحدیث, تو اہل الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, کچھ جوان اہل حدیث وہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب صرف قرآن حدیث, اہل حدیث کے 2 ہی اصول, قرآن و حدیث. ایسا نہیں ہے. اہل حدیث, حدیث قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں, حدیث کو بھی حدیث کہتے ہیں, اور صحابہ کے جو آثار ہیں ان کو بھی حدیث کہتے ہیں, موقوف حدیث کہتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں اہل حدیث, تو ہم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن کو ماننے والے, ہم حدیث کو ماننے والے, اور ہم صحابہ کے فہم کو, صحابہ کے آثار کو ماننے والے. یہ اہل الحدیث کا مطلب ہے. اہل الحدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف قرآن, صرف حدیث اور فہم ہماری. نہیں نہیں, یہ اہل حدیث کا مطلب نہیں ہے. اہل حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن, حدیث اور صحابہ کرام کا فہم. یہی وہ نقطہ ہے, یہی وہ چیز ہے جس پر اتفاق ہو سکتا ہے, اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے. باقی اگر آدمی مسلم کا ٹائٹل لے لے, ایک ہاتھ میں قرآن لے لے, ایک ہاتھ میں حدیث لے لے, اور اپنی دماغ کی جو بھی ذہن میں آتا ہے بکتا چلا جائے, تو فرقہ نہیں ختم کرے گا, بلکہ ایسا ہر آدمی اپنے نام پہ ایک نیا فرقہ کھڑا کرے گا. اور اسی سے ملتا جلتا ایک طریقہ وہ بھی ہے انا مسلم, ٹرو مسلم, میں صرف مسلمان, جس طریقے کو انجینئر مرزا نے استعمال کیے. اور جب فرقوں کی بات آئی تو کچھ اس طریقے سے اس نے بیان کیا, میں ایگزیکٹ اس کے الفاظ ذکر نہیں کر سکتا, لیکن کچھ اس طرح سے اس نے بیان کیا کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو میں شیعہ ہوں,
اگر صحابہ سے محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اگر نبی سے محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں. تو اس طریقے سے کچھ اس نے ذکر کیا تھا. لیکن آپ حقیقت دیکھیں تو یہ سب صرف جملے بازی ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کا نام شیعہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی شان میں غلو کرنا، انہیں انبیاء سے اونچے مقام پر پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کی بعض خصوصیات میں اہل بیت کو شریک کرنا، یہ مطلب ہے شیعیت کا. رسول سے محبت ہونے کا نام بریلوی ہونا نہیں ہے، بلکہ رسول کی شان میں غلو کرنا اور رسول کو اللہ تعالیٰ کی بعض خصوصیات میں شریک کرنے کا نام بریلوی ہونا ہے. صحابہ سے محبت کرنے کا نام دیوبندی ہونا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کو غیر فقیہ صحابی کہہ کر کے ان کی حدیثوں پر عمل نہ کرنے کا نام دیوبندی ہونا ہے. بہرحال اس طرح کی نیوٹرل باتیں کر کے آپ اپنے آپ کو عوام سے تو بچا لیں گے، لیکن اہل علم سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی ڈاکٹر نائک اور انجینئر مرزا دونوں کا ہی یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث حق سے سب سے زیادہ قریب ہے. I respect the Salafis. I look amongst all these groups that are there, we have to agree the Ahle Hadith and the Salafis are the closest to the Quran and Sunnah. I'm proud to say that. خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جنہیں میں الحمدللہ پوری دنیا میں تمام مکاتب فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب مانتا ہوں. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی یا سلفی، اہل حدیث یا اہل سنت کے جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹ اثنا عشری ہوں یا زیدیہ ہوں یا جتنے باقی لوگ ہیں، ان میں سب سے میں حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں. ان کی باتوں پر غور کرے تو ان کی باتوں کا ایک مطلب نکلتا ہے کہ ان لوگوں نے امت میں تجزیہ کر کے یہ تو بتا دیا کہ اہل حدیث حق سے سب سے زیادہ قریب ہیں، لیکن یہ دونوں ہیں جو سب سے زیادہ حق پر ہیں، یعنی مکمل حق پر تو بس یہی دونوں ہیں. Brother, you read the Quran. There is no Shia Sunni in the Quran. There is no Shia Sunni. There is no Jamaat Islami. There is no Ahle Hadith in the Quran. آپ نے بولے میں اہل حدیث سے ہوں، میں اسلام میں بھی اسلام جانتا ہوں، میں بھی اہل حدیث سے ہوں، میں دیوبند سے ہوں، ہم لوگ بریلوی کو نہ کوئی مانتے، میں سب کا ہوں ماشاءاللہ. پھر آپ کہیں گے اہل سنہ کیا ہے؟ یہ اہل سنہ کیا ہے؟ ایسا میڈیا کا دور ہے، ایسا کمزور ہمارا علم ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اہل سنت کون ہے، اہل حدیث کون ہے. اہل سنت اللہ کے نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ نام صحابہ سے چلا رہا ہے. صحابہ سے جس نام کو اور جس طبقے کو صحابہ نے قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے نام دیا ہو، اگر اس کے تعلق سے غیر عالم کا ہے کہ شیعہ سنی کا کوئی ذکر تو نہیں ہے، تو یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کا علم کتنا سطحی ہے، کتنا کم ہے، کتنا گہرائی سے بہت ورے اور پرے ہے. یہی سمجھ میں آتا ہے. قرآن پڑھا ہو بندے نے اور قرآن کی تفسیر، قرآن کے سب سے بڑے مفسر کی تفسیر نہ جانتا ہو، تو اس کے پاس قرآن کا کون سا علم ہوگا؟ تو آپ کس دین کی دعوت دیں، کس اسلام کی دعوت دیں گے؟ آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا دین کیا ہے، تو کہیں گے آپ کی دین اسلام ہے. لیکن دین اسلام تو کئی شکلوں میں ہے. بغیر کسی شرم کے یہ بات کہی جا سکتی کہ ایک دین جس کو لوگ اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم وہی سب کچھ کریں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا، اور یہی اصل دین ہے. ایک دن ایسا ہے کہ نہیں، اماموں کی تقلید ضروری ہے، کسی نہ کسی امام کے تابع ہو کر کے ہم وہ دین پھیلائیں گے. دوسرا دین جو اپنے کو اہل سنت کہتا ہے، آپ کو بھی گمراہ ان کو بھی گمراہ کہتا ہے، اور عقیدے میں باطل، وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. ایک دن ایسا ہے جو دین کو ڈھا ہی رہا ہے، وہ پورے صحابہ کو کافر کر کے ہمارا قرآن اور ہماری سنت کو ملغا کر رہا ہے. تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو آپ کہیں گے ہم مسلم ہیں. تو پھر فرق کیا ہوگا؟ پہلے کوئی فرق نہیں، لیکن جب دین کے کئی شکلیں آئیں تو انہی صحابہ کرام ہی نے سلف کا نام رکھا. کن علی طریقت السلف، سلف کے طریقے پر رہا. عبداللہ بن مسعود نے بھی یہ لفظ کہا، اور دوسرے صحابہ نے بھی، اور پیارے رسول نے خود فرمایا انا سلفکم، میں تمہارا سلف یعنی تمہارے آگے چلنے والا ہوں. تو اسی وجہ سے جو لوگ اپنے کو سلفی کہتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول اور صحابہ کے طریقے پر. جبکہ لوگ کوئی اپنے کو حنفی کہتا ہے، کوئی مالکی کہتا ہے، کوئی شافعی کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے. لوگوں نے اپنے انتسابات کسی شہر کی طرف کیا، دیوبندی ہے، بریلوی ہے اور کچھ ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ ضروری ہوا. آپ سوچیں گے کہ یہ لفظ یہی کہا جاتا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا، اور دین سے وہ دین کے خلاف کام کرنے والے ہیں اور دین کو ڈھانے والے اہل حدیث، یہ کہا جاتا ہے. لیکن کیا کریں گے آپ جب پڑھیں گے ترمذی جو 272 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی کتاب سنن ترمذی ہے نا، اس میں آپ کتنی جگہ دیکھیں گے قال اہل الحدیث کذا، قال اہل الکوفہ. جب بٹے لوگ تو اب اس میں صحیح چیز کی تعین کے لیے نام رکھا گیا، اور ان کا نام لوگوں نے، اب خود نہیں انہوں نے رکھا، لوگوں نے ان کا نام رکھا، یہ تو حدیث کے ماننے والے ہیں.
تو امام ترمذی نے سب سے پہلے اہل حدیث کا نام اہل کوفہ، اہل الشام، اس طرح کر کے انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا لفظ اہل حدیث کا، وقال اہل الحدیث کذا۔ عقیدے کی بات آئی 300 اور کچھ میں علامہ صابونی کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے عقیدہ جو لکھا تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث کے عقیدے پر ہیں، اور اہل حدیث آمین اور رفع الیدین کرتے ہیں۔ عجیب ہے سبحان اللہ، اس زمانے میں گویا کھل کر کے جو مخالفت کی سب سے ظاہری شکل تھی عام لوگوں میں رفع الیدین نہ کرنا، تو کہتے ہیں عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ وہ رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں۔ تو گویا مابہی الامتیاز چیز، اب آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے ہم اپنے دکان پر ایک دکان کا نام لکھ دیں گے، اور دوسرے لکھا ہے یہ کپڑے کی دکان ہے، یہ گارمنٹ کی، اور یہ سونے کی دکان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کے پاس جب کوئی آئے گا ضرور پوچھے گا کہ آپ کی دکان کا کیا کام ہے، کیا آپ بیچتے ہیں، تو بورڈ لگانا ضروری ہے انشاءاللہ اس وقت۔ آج کل کچھ لوگ پاکستان میں گھوم رہے ہیں، باہر سے آئے ہیں، وہ بدعتیوں کے، صوفیوں کے، اشعریوں کے، حلولیوں کے، وجودیوں کے نام لے کر ان سے بڑے متاثر ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، ان سے علم لو، ہم نے بڑا ان سے علم لیا۔ اس سے یہ باتیں سن کر آپ کا من تبدیل نہ ہو جائے، خبردار ہو جاؤ۔ کسی بندے کے اجتماع میں اگر 10 لاکھ افراد موجود ہیں، اس سے دھوکہ نہ کرو، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی کی علامت ہوتی تو اس کے مستحق انبیاء تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی میں مسلمان جن کا نام رکھا ہے اس سے مراد صرف امت مسلمہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اس سے مراد صرف یہ ساری امت مسلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ہیں، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے پیروکاروں کو مسلم قرار دیا ہے، هو سماکم المسلمین۔ اب اسی نام کو بگاڑ کر یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نام رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں مسلمان کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لقب سے بھی پکارا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمانداروں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بھی مخاطب کیا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی یا ایھا الذین، یا ایھا المسلمون اللہ رب العزت نے نہیں کہا، یا ایھا المسلمون اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا جگہ بجگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سماکم المسلمون تو کہا ہے، لیکن یا ایھا المسلمون یا مسلمان کی لقب سے یا مسلمان کے نام سے بلانے کی بجائے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ یہ مسلمان کے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ مومن اور ایمان کے اعتبار سے کیوں پکارا ہے؟ اللہ رب العزت نے مختلف ناموں سے مسلمانوں کو اور مومنوں کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے انہیں ابرار بھی فرمایا ہے، نیکوکار بھی فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ناموں کی بجائے ہم آل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ بھائیو، جس وقت کتاب و سنت کی علم برداری تھی، اس وقت ہم سب مسلمان ہی کہلواتے تھے، مومن ہی کہلاتے تھے، لیکن جب اس دائرے سے بعض حضرات نے اپنا انتساب اور اپنی نسبتیں اور اپنے تعلقات مذہبی بنیادوں پر استوار کر کے اپنے شیوخ، مشائخ اور بزرگوں کے ناموں پہ امت کی تفریق شروع کر دی، اس وقت ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے، ائمہ کرام نے یہ بات اور یہ تصور دیا کہ ہم صرف کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، ہم کسی شخصیت کے اعتبار سے کتاب و سنت کے پیروکار نہیں ہیں۔ یعنی براہ راست ہمارا عکس اور ہمارا استنباط، ہمارا تعلق، ہماری نسبت وہ کتاب و سنت سے ہے۔ کتاب قرآن مجید، اس کو بھی اللہ رب العزت نے حدیث کہا ہے، اور حدیث پاک کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور فرامین کو بھی حدیث پاک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ اہل سنت یا اہل حدیث، سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، اسی بنیاد پر اہل الحدیث ہم اہل السنہ، کہ اہل حدیث ہی اہل سنہ ہے۔ اہل حدیث اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اہل سنہ میں پھر جو تفریق ہوئی ہے، اس تفریق کو امتیاز دینے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، یعنی اب اہل سنت میں وہ بھی ہیں جو قبروں کے پرستار ہیں، اہل سنت میں وہ بھی ہیں جو اللہ رحم فرمائے اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہیں اہل سنت میں جو شافی ہیں، وہ بھی ہیں جو مالکی ہیں، وہ بھی ہیں جو حنبلی ہیں، یہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ حنبلی بھی، مالکی بھی، شافی بھی، حنفی بھی، سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، انکار ہم نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل حدیث دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل سنت اور اہل حدیث دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث سنت ہے اور سنت حدیث ہے۔ سنت کا پتہ کس سے چلتا ہے؟
کہ ये चीज सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम का अमल है, मामूल है। ये किससे पता चलता है? ये हदीस ही से पता चलता है। इसलिए हम आल हदीस भी हैं और हम आल सुन्नत भी हैं। डॉक्टर नाइक पर एक एतराज़ ये किया गया है कि ये देवबंदी, बरेलवी, शिया इन्हीं के साथ अहले हदीस का भी जिक्र करते हैं, यानी अहले हक़ और अहले बातिल को खलत मलत कर देते हैं। अल्लामा अब्दुल हमीद रहमानी रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फ़रमाए। इनकी इसी बात पर अल्लामा अब्दुल हमीद रहमानी ने 2003 में दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में इन्हें फटकार लगाई थी। कि आपने जिक्र किया हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, उसी के साथ अहले हदीस। गोया अहले हदीस भी कोई फिरका है, अहले हदीस भी कोई शफी मजहब है। मैं नहीं जानता कि अहले हदीस की कौन सी हिदाया है, मैं नहीं जानता अहले हदीस की कौन सी फतावा इब्न आबिदीन है, मैं नहीं जानता अहले हदीस की कौन सी मजमूआ शरहुल मुहज़्ज़ब है, मैं नहीं जानता अहले हदीस की कौन सी फतावा नजदिया है। नहीं, अहले हदीस एक तहरीक है। जब अइम्मा की तजरीद और इस्लाम की बुनियादों को खोखला करना अहले बिदअत ने शुरू किया तो अहले हदीस, उलमाए हदीस, उलमाए सुन्नत आगे बढ़े। तो अहले हदीस का कारनामा यह है बड़े खुले अंदाज में कि जहां जहां भी हदीस मरती हो, हदीस मजरूह की जाती हो, हदीस को छोड़ा जाता हो, हदीस पर जुल्म किया जाता हो, चाहे शाफिया के यहाँ, चाहे मालिकिया के यहाँ, चाहे हनफिया के यहाँ, चाहे हनाबिला के यहाँ, चाहे ज़ाहिरिया के यहाँ, और जहां जहां अकीदा बर्बाद किया जाता हो, चाहे मुर्जिया के यहाँ, चाहे खारिजिया के यहाँ, चाहे कदरिया के यहाँ, और चाहे अशरिया के यहाँ, चाहे मातुरीदिया के यहाँ, जहां की अकीदे पर बर्बादी हो, वो खड़े होकर के अहले हदीस हज़रात कोशिश करते हैं कि हक की हिफाजत करें, वो हक जो कुरान और हदीस से साबित है। इसलिए अहलुल हदीस के सही माना है अहलुल कुरान वल हदीस। लिहाजा कोई शख्स भी अगर हनफी के साथ, मालिकी के साथ, शाफी के साथ, हम्बली के साथ जिक्र करता है हदीस को इस पांचवें दर्जे की हैसियत से, तो जुल्म करता है इस मुजद्दिद तहरीक पर, इस इस्लाही तहरीक पर, इस मिशन पर, और वो कोशिश करता है कि ये मिशन मर जाए, इसके मिशन वाले शिकस्त होता हो जाए, ताकि सुन्नत पूरे तौर पर अपने हिमायती न पा सके। इसलिए सख्त जरूरत है कि ईमानदारी के साथ इंसाफ की बात कही जाए, सही बात कही जाए। और ये कि मैं अहलुल हदीस नहीं हूँ, अहलुल सही हदीस हूँ, ये तो दुनिया की निराली तरकीब है। न अरबी, न उर्दू, न फारसी, न अंग्रेजी, न फ्रेंच, न जर्मनी। अहलुल सही हदीस क्या? अहलुल हदीस के माना ही ये है कि जो हदीस सही हो, उलमाए अहले हदीस उसी पर अमल करते हैं, और जो सही न हो उसको हदीस ही नहीं मानते। बड़ी मुश्किल से सारी बेअमली, सारी कोताही, सारे इंतशार, सारे तशद्दुद, सारे इख्तिलाफात, सारी बेअमली, सारी खराबियों के बावजूद ये चंद लोग बचे हैं जो अल्लाह के रसूल की हदीस पाक बदा अल इस्लाम गरीबन फसयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, इस्लाम गुरबत और अजनबियत के आलम में शुरू हुआ है, लिहाजा और वो अनकरीब फिर अजनबी हो जाएगा। तो मुबारकबाद हो अजनबियों के लिए। चंद ही लोग रहे लेकिन उन पर कलीलुम मिन इबादी शकूर, कम है मेरे शुक्रगुजार बंदे, ये शुक्रगुजार रहे रब्बुल आलमीन पर। इन कम लोगों को इनके अकीदे, इनकी फिक्र, इनके मनहज और इनके सुलूक में शुबहात में मत डालिए। इनको निकाल करके ला करके उस ढीले ढाले मैदान में न डालिए जहां न ये मुसलमान रह पाए, न अहले हदीस रह पाए, न सुन्नत की गैरत बाकी रहे, न अकीदे के गैरत बाकी रहे। अल्लाह के लिए ये थोड़े रहे, हमें बहुत ज्यादा कसरत नहीं चाहिए। ये बहुत कम रहे। जब ये कम थे तो इनके जरिए इस्लाम को इज्जत मिली थी, और जब से इन्होंने भीड़ चाल इकट्ठा करना शुरू की, टीवी से वीडियो तक अपने प्लेटफार्मों को बिला किसी कैद के सब हर फिक्र के इस्तेमाल करने की इजाजत दे करके इन्होंने अपने आप को बहुत लुटा लिया है। मजीद मत इनको लुटाइए। इस दर्दमंदी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे अगर मेरी बात में कुछ चीजें वकार के खिलाफ हो गई।
بہرحال یہ ایک بڑی غلطی ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، خلط ملط کر دینا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. That therefore Sheikh Nasir al-Albani says you should call yourself Salafi. My question is, which Salafi? Which Salafi? My counter question. And now do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? Them. But even in Salafi there are various groups. Yet the Prophet didn't say call yourself Ahle Hadith, call yourself Salafi. Ahle Hadith. Which Ahle Hadith? In Bombay where I come from, there are two Ahle Hadith. Jamiyat Ahle Hadith and Gurba Ahle Hadith. So which Ahle Hadith do I belong to now? But, which Salafi? ان کا ایک پرانا بیان سن کے ایسا لگا کہ یہ بڑے ہی کنفیوز تھے. اہل حدیث، غربا اہل حدیث، سلفی، سفر سلفی، یہاں والے سلفی الگ ہیں، وہاں والے سلفی الگ ہیں. وچ سلفی یعنی کون سے سلفی ہیں آپ؟ حقیقت میں یہ سمجھ نہیں پائے بلکہ ناموں کے درمیان الجھ کے رہ گئے، کیونکہ سلفیت نام ہے سلف کے منہج کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنا. یعنی جو جتنا زیادہ سلف سے قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ سلف کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے گا، وہ اتنا زیادہ حق سے قریب ہوگا. صرف دعویٰ کرنے سے میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ آج کل تو وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں. یہ کس بات کے سلفی؟ انہیں تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. هذا منهج السلف، هذا هو منهج السلف الصحيح. نعم. أما مجرد الادعاء والانتساب من غير حقيقة هذا يضر ولا ينفع. نعم. السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفونا وقدمونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلفية. فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل من سواهم، نقول هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وائتلافا واتفاقا وتراحما وتوادا. ایک امپورٹنٹ چیز کو میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں. کیا کوئی مسلمان اپنا صفتی نام نہیں رکھ سکتا ہے امتیاز کے لیے؟ یقیناً رکھ سکتا ہے، کیونکہ صفتی نام رکھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور عقلاً بھی یہ غلط نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد اور احمد تھا، اور آپ کا صفتی نام رحمت للعالمین، امین، صادق، اس طرح کے بہت سے آپ کے صفتی نام تھے. یا اس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کو مومنین، متقین، محسنین کہا ہے، یا پھر صحابہ اکرام کو مہاجرین، انصار کہا ہے. اسی طریقے سے یہودیوں کو اہل کتاب، عیسائیوں کو اہل کتاب اور اہل انجیل کہا گیا ہے. تو صفتی نام رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط نہیں ہے، نہ ہی عقلاً یہ چیز غلط ہے. تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہماری بہت سی صفات ہیں، جیسے ہم اہل سنت بھی ہیں، ہم اہل الحدیث بھی ہیں، ہم سلفی بھی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، ہم اہل توحید بھی ہیں. تو اس طرح کے جو صفتی نام ہیں، ایسے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صفتی نام رکھنا غلط نہیں ہے، بلکہ صفتی نام رکھنا صحیح ہے، وہ بھی خصوصاً امتیاز کے لیے، فرق ظاہر کرنے کے لیے. لیکن فرقہ پرستی غلط ہے. اسی لیے اس طرح کے نام رکھنا صحیح نہیں ہے جن ناموں سے فرقہ پرستی بڑھتی ہو. مثال کے طور پر دیوبندی، بریلوی. کیا ہر مسلمان دیوبندی ہے یا ہر مسلمان بریلوی ہے؟ یقیناً نہیں ہے. ہاں، وہ شخص جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہو وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے نسبت کے لیے، تو سمجھ میں آتا ہے. یا وہ شخص جس کا تعلق بریلی سے ہو وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے نسبت کے لیے. لیکن یہاں اس چیز نے فرقے کی شکل اختیار کر رکھی ہے بری طریقے سے. وہ شخص جس کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، نہ اس نے کچھ پڑھائی کی ہو اس طرح کی، اپنے آپ کو وہ بھی دیوبندی کہتا ہے. بلکہ ہر شخص اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے جو اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. یا اپنے آپ کو ایسا شخص بریلوی کہتا ہے جس کا بریلی سے یا احمد رضا بریلوی سے کوئی تعلق بھی نہ ہو. یا ایسے ہی حنفی، شافعی، مالکی. اگر آپ نے اس فقہ کی پڑھائی کری ہے، ایسی کسی مدرسے سے پڑھائی کری ہے جس میں وہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، تو آپ اپنی نسبت کرتے ہیں اس طرف، سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہر شخص اپنی نسبت کرے حنفی ہونے کی، شافعی ہونے کی، مالکی ہونے کی، تو یہ ہے فرقہ واریت. تو یہ صرف میں ناموں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کے صفتی نام رکھنا صحیح ہے اور کس طرح کے صفتی نام رکھنا صحیح نہیں ہے. ورنہ عقائد اور نظریات میں جائیں گے آپ تو بے شمار ایسے عقائد اور نظریات ہیں ان کے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں.
اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرقہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی ایک اسپیسیفک پرسنالٹی کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، یا کسی ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی، کسی اسپیسیفک نظریے یا اسلام کے کسی ایک اسپیسیفک حکم کو لے کر کے زور دیتا ہے اور اسی پر ان کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم دیوبندی فرقے کی مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیوبندیہ جو ہیں یہ فروع میں حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اور وہ بھی کلی طور سے امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے اور اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو لے کر کے، ان سب کی رائے کو لے کر کے تب اس کو فالو کرتے ہیں۔ یا اصول میں یہ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام ابو الحسن الاشعری یا ابو منصور ماتوریدی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اصول میں، عقیدے میں یہ لوگ اشعری یا ماتوریدی ہوتے ہیں، اور پھر سلوک عبادت میں یہ لوگ صوفی ہوتے ہیں۔ یعنی صوفیت کے جو 4 مشہور سلسلے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، اس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک عام دیوبندی ان چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے، اسے بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو پتہ ہوتا ہے، لیکن ابو الحسن الاشعری، ابو منصور ماتوریدی یا پھر یہ تصوف کے جو سلسلے ہیں ان کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ یا اسی طریقے سے ایسے فرقے بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمان کا نام یوز کیا ہے، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، جماعت المسلمین۔ تو یہ اس طرح کے نام دے کر کے انہوں نے کئی سارے جو ہے فرقے بنا رکھے ہیں۔ اس میں ہم جماعت اسلامی کی مثال لے لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی پوری توجہ اسلامی حکومت قائم کرنے پر، یعنی اسلامی حکومت کو قائم کرنے کو انہوں نے اپنی پوری پرائرٹی بنا رکھی ہے، اور اس کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ سارے طریقے غلط اختیار کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ تنظیم ٹکی ہوئی ہے مولانا مودودی کے افکار پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک تنظیم ہے جس میں ہر فرقے کے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے آج کے وقت میں فرقے سے بدترین شکل اختیار کر لی ہے، اور اب تو ان کی ایسی مساجد آ گئی ہیں جن میں دیوبندیوں میں اور جماعت اسلامی میں لڑائی چل رہی ہے۔ بلکہ شاہین باغ میں تو ایک ایسی مسجد ہے جس میں 3 وقت شاید جماعت اسلامی والے امام نماز پڑھاتے ہیں اور 2 وقت دیوبندی والے امام نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک ٹائم یہ درس دیتے ہیں، ایک ٹائم وہ درس دیتے ہیں، اور آپس میں لڑائیاں اور بحث بازیاں چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال ابھی معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر اہل حدیث علماء یا تو ڈاکٹر نائک کی تردید کر رہے ہیں یا پھر ان کے سلسلے میں خاموش ہیں، جبکہ پاکستان کے جو اہل حدیث علماء ہیں وہ شاید ڈاکٹر نائک کی حقیقت سے یا ان کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے بھی بہت سے علماء جو نالج رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں ان کے بارے میں، وہ خاموش ہیں یا دبے الفاظ میں انہوں نے بھی ان کی کچھ تردید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ڈاکٹر نائک کی کچھ پہلے علماء نے جو تعریفیں کی ہیں، جیسے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس ہو گئے، چاہے جلال الدین قاسمی ہو گئے، تو بعض علماء نے جو ان کے اوپری طور سے جو بڑے کارنامے نظر آ رہے تھے، دکھ رہے تھے، ان کی بنیاد پہ ان کی تعریف کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں بہت سی غلطیاں ہیں، اور ان غلطیوں کی انہیں اصلاح کرنی چاہیے اگر ان تک بات پہنچ جائے۔ I have not gone to any Islamic university. No Islamic school, nor Islamic college, no Islamic university, but I'm giving talks. I don't know Arabic as a language, number 2. I am not Hafizul Quran. عوام کو چاہیے کہ عوام اپنے علماء کی طرف رجوع کرے جو انہیں خالص دین بتاتے ہیں۔ وہ غیر مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کریں تو غیر مسلمان انہیں سن کر کے اسلام لا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو پتہ ہے اسلام دین حق ہے، آپ تو علماء کو سنیں۔ لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بس بندر والی تالی بجانا چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ اسلام کی حقانیت ثابت کر رہے ہیں غیر مسلمانوں کے سامنے، اسے دیکھ کے بس لوگوں کو تالی بجانا ہے۔ ہمیں خود علماء سے جا کے سیکھنا چاہیے، تو اس کے بجائے بس ہم یہ دیکھ کے خوش ہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے، وہاں پر اسلام کوئی قبول کر رہا ہے، تو جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ انہیں سنیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو چاہیے اپنے علماء سے علم حاصل کریں۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر نائک پر بہت زیادہ رد کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ آپ کسی پر رد کریں گے تو لوگ آپ ہی سے بدگمان ہو جائیں گے، آپ ہی پر تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے، کچھ چیزوں کو نظر انداز کر کے انہیں دبا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے نادان لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، علماء سے لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں، یہ برادر لوگ کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ علماء سے اس قدر بدگمان ہے کہ اگر علماء اچھی پوزیشن پر ہے، اچھے پیسے والے ہیں، تو کہیں گے کہ یہ قوم کا چندہ کھا رہے ہیں، اور اگر علماء سادگی سے اپنا کام کر رہے ہیں تو کہیں گے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ان کو حال کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ بہرحال علماء اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے وہ جانتے ہیں۔ کروڑوں کا کیمرہ لگا کر کے وہ فلمنگ نہیں کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کی خدمات کا ہم انکار کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے جو خدمات کی ہیں ہم ان کا انکار کر رہے ہیں، کہ بہت سے وہ لوگ جن پہ ہم اعتراض کرتے ہیں شاید ہم سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی
غلطی کر رہا ہے، کسی کے یہاں اعتقادی غلطی ہے یا علمی غلطی ہے تو اس پر تنبیہ کی جائے۔ تو جن کے یہاں جو غلطیاں ہیں انہیں ایکسیپٹ کرے، صرف کسی کی خدمات کی وجہ سے ان کی غلطیوں کو نہ ماننا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، بلکہ خدمات تو اللہ رب العزت کبھی کبھی فاسق و فاجر انسان سے بھی لے لیتا ہے۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، تو اس طرح کی حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات فاسق و فاجر آدمی سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ تو ہم تو انہیں فاسق و فاجر نہیں کہتے ہیں، چند غلطیاں ہیں ان کی یہاں، لیکن ہم انہیں فاسق و فاجر تو نہیں کہتے ہیں، ہم تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جو آدمی سیٹلائٹ چینل لگا کر کے کروڑوں لوگ کو اپنا شو دکھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک تعداد اس کی طرف آئے گی اور اس سے ظاہر سی بات ہے فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں علمی اس سے انکار کرنا یا ان پہ کوئی تنبیہ کرے تو اس پہ اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور خصوصاً پاکستان کے وہ اہل حدیث علماء جنہوں نے انہیں اپنی مجلس میں بلا کر کے ایسی ایسی باتیں سنی اور اس پر نکیر نہیں کیا، اس پہ تنقید نہیں کی، اسے بیان نہیں کیا وہاں پر اس غلطی کو، ایسا لگتا ہے کہ ان کی منہجی غیرت جو ہے ختم ہو گئی ہے یا پھر شاید ان کی حقیقت سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ خیر الحمدللہ اہل حدیث علماء نے انجینئر مرزا جیسے لوگوں کے فتنے سے بھی اہل حدیث عوام کو بچایا ہے، اور الحمدللہ اب اس پر بھی اہل حدیث علماء نے بات کرنا شروع کر دی ہے اور ان سے بھی جو ہے اہل حدیث علماء اپنی عوام کو بچا لیں گے، بلکہ مزید لوگ اور صحیح راہ پر صحیح منہج پر آئیں گے انشاءاللہ۔